कलकत्ता की सैर करवाएंगे। हमारी घड़ी सुबह के 10:30 बजे चाहती है। हिंदुस्तान में इस वक्त रात के 9 बजे हैं। नए साल का नया दिन। और चलिए साहब, हम लाइव हो गए और रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक भीगी भीगी अब्र आलूद सुबह है, मगर बहुत पुरसुकून सुबह। 2 डिग्री की खुनकी। नए साल का पहला दिन सबों को बहुत बहुत मुबारक। खुदा करे 2023 सारे आलम के लिए अमन, सुकून और सेहत का साल हो। मुस्कुराइए कि घंटा डेढ़ के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज का ये स्पेशल एपिसोड मरहूम प्रोफेसर एजाज अफजल के लिए खराज अकीदत होगा। 1 जनवरी 205 सैयद अबुल अफजल फजल या कोलकाता में पैदा हुए। और नहीं, सॉरी, 20 जुलाई 1936 में उनकी पैदाइश हुई और टालीगंज कलकत्ता में ही पैदा हुए थे। और 1 जनवरी 205 को कलकत्ते में उनका विसाल हुआ। सैयद अबुल एजाज अफजल उस्ताद शोरा, बल्कि कुछ हलकों में बंगाल के गालिब का भी कहलाते थे। कोना मशायर, साहब तर्ज नस्र निगार, मकबूल मुअल्लिम और एक नफीस तरीन इंसान। मेरे इल्म में इनके 5 मकबूल तसनीफात हैं: ज़ख्म सदा, अनपढ़ आंधी, गजलियात, मक्तल की शायरी, बंगला तर्जुमा, कलम बर्दाश्ता, कतात और खद्दो खाल अदबी मजामीन। और बह रही है फरात आंखों से इनका रसाई कलाम 207 में मुरत्तिब करके डॉक्टर नईम अनीस ने शाया किया है। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर नईम अनीस से भी होगी। खुश जमाल, खुश खिसाल और खुश बयान नईम अनीस मेरे छोटे भाई की तरह हैं। इनकी खुशबख्ती है कि क़िबला एजाज अफजल के दामाद हैं। कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज के उर्दू के हेड और 2 दर्जन से जायद किताबों के मुसन्निफ। मुझे ये भी इफ्तिखार हासिल है कि मरहूम एजाज अफजल मेरे वालिद मरहूम मोहम्मद हनीफ असीर के दोस्तों में थे और इनकी निजी अदबी नशिस्तों में मुझे ज़ानुए अदब तय करने के मौके मिले हैं। आइए डॉक्टर नईम अनीस का इस्तकबाल एजाज अफजल के एक मशहूर शेर से करते हैं। अनपढ़ आंधी घुस पड़ती है तोड़ के फाटक महलों के, अंदर आना मना है लिखकर लटकाने से हासिल किया। वेलकम टू 136 एपिसोड ऑफ आवारगी विद दानिश। बिरादरम डॉक्टर नईम अनीस, आदाब मिजाज गिरामी। आदाब जावेद साहब, शुक्रिया कि आपने ये मौका फराहम किया कि आपके साथ गुफ्तगू हो। और आज एजाज अफजल साहब की वफ़ात के दिन आपने उन्हें जो खराज अक़ीदत पेश करने के लिए ये दिन तय किया, क्योंकि आपके प्रोग्राम अमूमन सनीचर के दिन होते हैं। आपने रिवायत से हट के ये किया, इसके लिए अहले बंगाल आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इसकी अहमियत को समझा और दुनिया के कलमकारों के साथ एजाज अफजल को मुतारिफ कराने के लिए आज के दिन का इंतखाब किया। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। नहीं, ये ज़रूरी था क्योंकि आज बहुत ही ख़ास दिन है। अफजल साहब हमारे भी बहुत ही दिल के करीब रहे हैं। हमारे उस्ताद तो नहीं थे, मैं उर्दू का तालिब इल्म नहीं रहा, मगर अफजल साहब की सरपरस्ती हमेशा रही है। और इत्तिफाक है कि 1972 में जब सेंट एंथनी से फारिग हुआ तो वालिद साहब से उन्होंने कहा कि भाई जावेद को आप मौलाना आज़ाद भेज दें उर्दू में बीए करने के लिए। मेरे समय वहीं हूँ, वहीं रहूँगा। मगर वालिद साहब से हमने कहा कि नहीं साहब, मैं अफजल साहब से बहुत डरता हूँ और मुझे जाने दीजिए, मैं अलीगढ़ जाना चाहता हूँ। तो वालिद साहब ने उनसे बताया तो कहा कि ठीक है, अगर अलीगढ़ का इरादा है तो फिर बहुत अच्छी बात। तो आइए साहब, इससे पहले कि हमारे गुफ्त शुनीद का सिलसिला दराज हो, पहले कुछ नादिर और नायाब तस्वीरें शेयर करते हैं। और एक सेकंड जनाब।
दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर 2023 आप सबों को मुबारक। भाई नईम अनीस साहब, अब तस्वीरों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप बताते रहेंगे। जी, ये एजाज अफजल साहब की तस्वीर है। उनकी पैदाइश 20 जुलाई 1936 में हुई और वफात 1 जनवरी 2005 में। उस कोलकाता में हवाले हुई। से ये एक शुमारा निकला था परवास का, एजाज अफजल नंबर, उसकी ये तस्वीर है। गुड। और ये किबला आपकी तस्वीर, माशाल्लाह, वलीमे वाली तस्वीर भेज दी आपने। जी जी, ये तो आपकी का है। ये एजाज अफजल साहब की बड़ी साहबजादी तस्कीन अफजल की शादी के दिन की तस्वीर है। अच्छी तस्वीर, बहुत अब्बा के साथ वो है। वाह। अच्छा, ये फैमिली फोटो। एजाज अफजल साहब है, मेरी अहलिया नसीन अफजल और एजाज अफजल साहब की बेगम सलमा अफजल, छोटी वाली बेटी सुम्बुल अफजल और गोद में मेरा बेटा मोहम्मद सारिम अनीस, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो अब माशाल्लाह से 22 साल का हो चुका है। और पीएचडी कर रहे हैं, आपने बताया। जी, क्या कर रहे हैं आजकल? वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, गुड। पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया मोहम्मद से। ये एजाज अफजल साहब के अकलौते साहबजादे तनवीर अफजल, जो तनवीर। फिलहाल सीनियर ऑफिसर हैं और इसमें आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन में डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज हैं। वाह वाह, माशाल्लाह। ये मैं नईम अनीस और मेरी बेगम नसरीन अफजल। ये नैनीताल की तस्वीर है। ये मेरा बेटा मोहम्मद सारिम अनीस, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे, जो छोटा सा गोद में था। अच्छी तस्वीर, बहुत बहुत अच्छी। ये पटना में एक शादी की तकरीब में हम लोग गए थे। ये तो कलकत्ते में कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको मालूम ही है। फैज साहब के साथ हैं, पीछे मुनव्वर राना साहब की जवानी की तस्वीर है। फैज साहब आए थे, जी जी जी, फैज साहब आए थे। फैज साहब पर ये मेरी किताब है जो मैंने उनकी वफात के बाद उनके तीनों मजमूए को यकजा करके शाया किया था, कलाम एजाज अफजल के नाम से। खदोखाल उनके अदबी मजामीन का मजमुआ है, जो उनकी जिंदगी में उनकी ये आखिरी किताब थी। उसके बाद दूसरी किताब आई, एजाज अफजल फन और फनकार। ये तकरीबन बहुत ज़ख़ीम किताब है, 450 सफ़ात से ज़ायद इसमें है। अफजल साहब की फ़न और शख्सियत के हवाले से हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान के लोगों की मज़ामीन है, जिसे मैंने मुरतब करके शाया किया था। बह रही है फरात आंखों से उनका रसाई कलाम, क्योंकि उनका रसाई कलाम जो है वो मुख्तलिफ लोगों के पास था, कहीं मिल नहीं पा रहा था। तो उसके लिए हुगली, इमामबाड़ा, मुर्शिदाबाद और टालीगंज और इस तरह के दिगर जगहों पे जाना पड़ा, और वो लोग जो कलाम पढ़ा करते थे उनसे वो कलाम हासिल किया। क्योंकि मुहर्रम के मौके पे लोग उनके पास आते थे और फरमाइश करते थे कि आप सोच सलाम लिख के दीजिए। तो ये उनकी शायरी का एक नया रंग था, एक अलग पहन, जो अब तक इस पर बात नहीं हुई थी। तो मैंने उसे यकजा करके बह रही है फरात आंखों के नाम से शाया किया ऐसे। ये तो मेरी किताब है जो आपके नाम इंतसाब है, 21वीं सदी में उर्दू सफरनामे और रिपोर्टाज। ये मुस्लिम इंस्टीट्यूट में मगरिब बंगाल उर्दू अकेडमी के इश्तराक से नेशनल सेमिनार हुआ था, तो उनमें पढ़े गए मकालों को किताबी सूरत में शाया किया। वाह, मुबारक। तरन्नुम रियाज की अदबी खिदमात, ये हमारे कॉलेज के शोबे उर्दू का नेशनल सेमिनार था। तरन्नुम रियाज की वफात के बाद ये पहला सेमिनार था हिंदुस्तान में उनकी शख्सियत पर। उसमें जो मकाले पेश किए गए थे उन्हें किताबी सूरत में शाया किया शोबे उर्दू की जानिब से। बेगम रुकैया पर यह किताब मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने शाया की थी, क्योंकि बेगम रुकैया पर मुझे काम करने का ख्याल इसलिए आया कि जब मैं बांग्लादेश में ढाका में गया 2017 में, तो वहां देखा कि हर जगह बेगम रुकैया, लेकिन उन्होंने काम यहाँ किया कि कलकत्ते में, बिलखसूस कलकत्ते की उर्दू आबादी पर बेगम रुकैया का एहसान अजीम है कि उन्होंने खवातीन की तालीम के लिए आवाज बुलंद की और घर घर जाकर लोगों को बेदार किया, घरों में जाकर, और सखावत स्कूल कायम किया। अच्छा, सखावत स्कूल जी इन्हीं का कायम किया हुआ है। और इन्होंने बहुत, यानी तमाम उर्दू मोहल्लों में गई, गलियों में गई, घरों में गई, गार्जियन को राजी किया, बताया तालीम की अहमियत, तालीम निस्वा की अहमियत, और उन्हें स्कूल तक लेके आई। तो ये उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए हम लोगों ने एक नेशनल सेमिनार किया था। और अब मुस्लिम इंस्टीट्यूट में हर साल 9 दिसंबर को बेगम रुकैया पर गुफ्तगू होती है, क्योंकि 9 दिसंबर उनकी वफात का दिन भी है और उनकी विलादत का दिन भी है। इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ी बात।
वाह साहब, ये جی، अच्छी مجھے तस्वीर لکھا ہوا ہے اعجاز افضل صاحب، قیصر شمیم اور علقمہ شبلی و دیگر افراد. یہ قاسم صاحب کو یہ واحد تصویر ہے جس میں وہ کوٹ پینٹ میں ہے، ورنہ انہیں ہمیشہ ہم لوگوں نے کرتا پائجامے میں ہی دیکھا ہے. بالکل بالکل، کیا چینج ہے بھائی، واہ واہ واہ. جی جی. اعجاز افضل صاحب بزم احباب کے جلسے میں اپنا کلام سناتے ہوئے اور ان کے قطعات کا بنگلہ ترجمہ قصائد خانہ کعبوں کی رسم اجرا وزیر تعلیم پروفیسر ستیانند چکرورتی صاحب نے کی تھی، اس موقع کی یہ تصویر ہے. یہ کتاب بھی اب نہیں مل پاتی ہے. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، امپورٹنٹ کتاب ہے. جی ہاں جی 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 جی. سبھاش مکھوپادھیائے صاحب، وہ جو قلم برداشتہ اردو قطعات کا مجموعہ تھا، بھارتیہ بھاشا پریشد میں اس کی رسم رونمائی ہوئی تھی. افضل صاحب، سبھاش مکھوپادھیائے اور تنویر افضل ان کے ساتھ ساتھ. واہ واہ، بڑی امپورٹنٹ تصویر ہے. خد و خال کی رسم اجرا کی تصویر ہے. اوپری طرف سے معصومی صاحب ہیں، وزیر محترم امین صاحب، زبدت صاحب، احمد سعید ملی آبادی اور سلمان خورشید صاحب. اور آپ کے بیچ میں ایک صاحب نام ان کا یاد نہیں آ رہا ہے، یہ ہندی. گیتیش شرما جی. جی جی، گیتیش شرما. گیتیش شرما ہندی زبان کے. اور نیچے مسلم انسٹیٹیوٹ میں جشن 100 سالہ کے موقع پر کل ہند مشاعرہ ہوا تھا. وہ افضل صاحب، راحت اندوری، مظفر حنفی، یہ دیگر لوگ یہاں سے موجود ہیں. پروفیسر نیاز احمد خان ہال مسلم انسٹیٹیوٹ میں. افضل صاحب کی وفات کے بعد ہم نے اپنے ہم خیال دوستوں اور شاگردوں کے ساتھ مل کے بزم افضل قائم کی، تاکہ اس کے بینر تلے ہم ہر سال افضل صاحب کی یاد میں پروگرام کرتے رہیں. 2005 میں بزم افضل کا قیام عمل میں آیا. پھر 2013 سے ہم نے یہ طے کیا کہ بزم افضل کی سرپرستی میں ایک سہ ماہی ادبی جریدہ شائع ہو، فکر و تحریر کے نام سے، جو الحمدللہ 10 سال سے پابندی سے شائع ہو رہا ہے، اور بہت سارے اس کے خصوصی شمارے شائع ہوئے جن کی ایک دستاویزی حیثیت ہے. یہ بزم افضل کا جلسہ وہاں کے جو ہمارا آفس ہے اس میں ہمارے صدر صاحب اختر صاحب، نوشاد مومن اور میں، کیونکہ ہم لوگ ہر سال وہاں پر ایک نشست کرتے ہیں، تمام لوگ اس میں آتے ہیں. تو آج ہم لوگ نہیں کر پائے کہ یہ پروگرام تھا. یہ میری 1997 کی تصویر ہے، جب جاوید اختر صاحب کلکتہ آئے تھے اور سائنس سٹی میں بڑا پروگرام تھا ان کا. تو اس موقع پر احمد سعید ملی آبادی نے مجھے فون کیا کہ تم کو ہوٹل تاج بنگال جانا ہے اور جاوید اختر کا انٹرویو لینا ہے. تو وہاں عین رشید صاحب بھی موجود تھے. یہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی کہ سعید صاحب نے میرا انتخاب کیا اور مجھے وہاں بھیجا. تو بہت اچھی ملاقات رہی اور آج تک ان سے ایک تعلق قائم ہے. جاوید اختر جوان اور آپ نوجوان. جی جی. یہ میں بھی فی الحال میری بھتیجی کی شادی ہوئی کانپور میں، تو میں ایک روز پہلے لکھنؤ بھی چلا گیا. تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں یہاں پہ تمام لوگ، دانش محل ایک اہم مرکز ہے وہاں لکھنؤ میں، آپ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. تو اس کی یادگار تصویر ہے. اچھی تصویر. شہنواز قریشی صاحب پر وہ ہے. یہ مسلم انسٹیٹیوٹ میں 21ویں صدی میں اردو سفر نامے، اور آپ خود اس میں موجود ہیں. اس موقع کی تصویر ہے. سیمینار کا افتتاح ہوا ہے اور لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. نثار احمد صاحب بیٹھے ہیں، پروفیسر محمد کاظم ہے، پیچھے لٹریری سیکریٹری جاوید اختر بیٹھے ہیں. یہ سہالیہ رشید صاحبہ کلکتہ آئی. ہمارے مسلم انسٹیٹیوٹ کی یہ خاص روایت ہے کہ جب شہر میں کوئی ادبی شخصیت تشریف لاتی ہے تو یہ فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں اپنے ادارے میں بلائیں اور ان کے اعزاز میں محفل منعقد کریں. تو گزشتہ جو سہالیہ صاحبہ تشریف لائی تو ان کے ساتھ میں جلسہ ہوا. ڈاکٹر امتیاز ہمارے ہاں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، سماجی خدمتگار قمرالدین ملک صاحب، مسلم انسٹیٹیوٹ کے اعزازی جنرل سیکریٹری نثار احمد اور نعیم انیس. یہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں ترنم ریاض پر جو کتاب شائع ہوئی تھی، اور آپ کی موجودگی نے اسے بالکل ایک انٹرنیشنل نیوز کا درجہ دے دیا تھا. اور نندنی بھٹاچاریہ انگلش ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ، ہمارے گورننگ باڈی کے ممبر ہیں پروفیسر مویتری بھٹاچاریہ، ڈاکٹر دبیر احمد، آپ، میں اور ڈاکٹر امتیاز. معاف کیجیے گا. یہ ہماری اسٹوڈنٹ ایک ہیں فرزانہ شاہین، جو سرام پور گرلز کالج میں صدر شعبہ اردو ہیں. انہوں نے وہاں مولانا آزاد پر سیمینار کیا تھا. تو اس موقع پر وہ مقالے جمع کر کے انہوں نے کتابی صورت میں شائع کیے. تو گزشتہ دنوں ہم سب گئے تھے وہاں پہ. اس مائک پر ہیں ڈاکٹر نوشاد عالم، فرزانہ شاہین، دبیر احمد، میں کالج کی پرنسپل، اور گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کی صدر شعبہ اردو یہاں موجود ہیں.
یہ میں گیا تھا جموں میں، انٹرنیشنل سیمینار تھا جموں کشمیر اور بنگلہ دیش میں تخلیقی اردو ادب، تو اس میں اپنا مقالہ پڑھتے ہوئے اسٹیج پر پروفیسر قدوس جاوید صاحب ہیں، ریاض صاحب ہیں، صدر شعبہ اردو جموں یونیورسٹی، آپ تو جانتے ہی، آپ کے اچھے دوستوں میں سے۔ یہ قومی کونسل کی جانب سے ورلڈ اردو کانفرنس ہوئی تھی 2017 میں، غالباً 18 میں، تو اس موقع کی تصویر ہے۔ میرا موضوع تھا کہ اردو زبان کے فروغ میں مدارس کا کردار، تو میں نے مغربی بنگال کے مدارس کے حوالے سے یہ بتایا کہ یہاں جو مدرسہ بورڈ ہے اس کے تحت جو اسکول چلتے ہیں اس میں تقریباً 55% کے قریب جو ہیں وہ غیر مسلم طلبہ مدرسے کا امتحان دیتے ہیں، ہائی مدرسے کا امتحان پاس کر کے وہ پھر اعلیٰ امتحان ڈگریوں کے لیے دوسرے اسکول اور کالج جاتے ہیں۔ یہ حال ہی میں مولانا آزاد کے نام سے ادارہ جو قائم ہوا ہے زکریا اسٹریٹ میں، ہمارا اپنا محلہ جو ہے زکریا اسٹریٹ، وہاں یہ جلسہ ہوا تھا، اور یہ جاوید صاحب کے ہاتھوں مجھے یہ اعزاز علامہ اقبال ادبی ایوارڈ 2022 انہوں نے سے نوازا۔ یہ ٹرافی بڑی اچھی ہے، اس کی فوٹو آپ لوگ بھی ایسی ٹرافی بنوائے گا۔ I really like it. آپ کلکتہ آ جائیں، اس سے بڑی بنوا دیں۔ بڑی زبردست ٹرافی ہے صاحب۔ اچھا یہ ایک ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ، اس کے بارے میں بات ہوگی، یہ افضل جی صاحب یہ تو چھایا ہوا تھا، یہ آپ پر ہی ہے، جی جی، اور بہت عمدہ بات ہے اس میں۔ ہیپی نیو ایئر دوستوں۔ تو چلیے صاحب، اس کے ساتھ ہی ہم بہت سارے آپ کے پرستار، آپ کے چاہنے والے ہمارے سائے جمع ہو چکے ہیں، تو میں معذرت چاہوں گا کہ میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے بار بار، اور اس کے لیے معذرت۔ کوئی بات نہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے ہمارے ارشد عبدالحمید بھائی بہت ہی بڑے اچھے شاعر اور بڑے اچھے دوست ہمارے، جے پور سے آپ کا استقبال کر رہے ہیں، سال نو کے پہلے دن آپ سب کا استقبال۔ نیاز جے راج پوری بھائی آپ لوگ سلام کہہ رہے ہیں آپ کو، اور اعظم گڑھ سے ہوتے ہیں۔ دیکھیے بہت ہی امپورٹنٹ احمد اشفاق صاحب دوحہ قطر سے دیکھ رہے ہیں، اور جو فیفا کا پروگرام ختم ہوا ہے مگر اس کی پارٹیاں ابھی چل رہی ہیں، دیکھیے اس کو چھوڑ کر کے آپ کے پروگرام میں آئے ہیں، احمد اشفاق آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ فیاض احمد کلکتے کے دوست ہیں آپ کے، اور ہمارے فیاض بھائی بھی آپ کہہ رہے ہیں۔ سالیہ رشید صاحبہ ہماری کرم فرما ہیں، اور آپ جانتے ہیں الہ آباد یونیورسٹی فارسی اور اردو، فارسی اور عربی کی ہیڈ ہیں، سلام کہہ رہی ہیں۔ اور اس دوران دیکھیے فون بھی ماشاءاللہ آ رہے ہیں، تو دوستوں اس وقت فون نہ کریں کیونکہ میں فون اٹینڈ نہیں کر سکتا۔ اور ڈاکٹر ریاض توحیدی بھائی سلام کہہ رہے ہیں اور سال نو مبارک۔ فہیم احمد صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ صابر رضا رہبر انقلاب کے جرنلسٹ ہیں، پٹنہ سے دیکھ رہے ہیں، آداب کہہ رہے ہیں۔ خورشید عالم بھائی کولکتہ سے دیکھ رہے ہیں۔ جاوید بھائی نیا سال مبارک، یہ پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ کو رنیز بھائی کو مبارکباد، بہت بہت مبارک۔ اور جناب مشتاق احمد نوری ہم لوگوں کے سینئر دوست اور کرم فرما جی صاحب سلام کہہ رہے ہیں اور سال نو مبارک۔ اور نگار شاہد ہماری چھوٹی بہن ہے، کولکتہ سے دیکھ رہی ہیں، آداب کہہ رہی ہیں۔ اور بہت سے دوست دیکھ رہے ہیں، کچھ کہا چاہتے ہیں مگر ابھی تک کہا نہیں انہوں نے، تو جب تک دوستوں آپ کمنٹ نہیں کریں گے تب تک ہمیں نام بتانا منع ہے۔ نگار عظیم صاحبہ بہت ہی عظیم بڑی فکشن نگار، اور دہلی سے دیکھ رہی ہیں، آداب کہہ رہی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اور جناب اظہر امام بھائی دیکھ رہے ہیں۔ صادقہ ناصر صاحبہ ہماری بڑی اچھی فکشن نگار ہیں، اور آٹووا ٹورانٹو کے قریب وہاں دیکھ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں نئے سال کا پہلا پروگرام مبارک ہو۔ نئے سال کے اچھا منظر جمیل بھائی دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نئے سال کے نمائندہ قلمکار نہیں منیز بھائی سلام کہہ رہے ہیں آپ کو۔ اور منظر جمیل کہہ رہے ہیں یو ہیو بیگن دی نیو ایئر وتھ این اوتھینٹک رائٹر اینڈ ٹیچر، ماشاء اللہ۔ جیسا آپ ہی نے کہا تھا کہ نئی منیز کو بلائیے تو ڈنر پہ لے چلیں گے، تو ہم نے بلا لیا۔ محمد صالحین بھائی دیکھ رہے ہیں، اور بہت بہت مبارک ہو، ان کی ایک نئی کتاب آج ہی آئی ہے اور وہ بھی سلام کہہ رہے ہیں۔ خورشید احمد بھائی دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جاویدانی صاحب آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ منظر جمیل کنگریچولیشن ٹو بوتھ آف یو، اردو کے جینوئن خدمتگار نہیں منیس۔ یہ تو لگ رہا ہے صاحب آپ ان کو ڈنر پہ لے جائیں گے، اتنی تعریف کر رہے ہیں۔
بہت محبت کرنے والے بہت لوگ ہیں. محبت کرتے ہیں, بہت اچھے. بنیادی طور پہ شریف آدمی ہیں منظر جمیل, جی ہمارے جی دوست ہیں. بالکل. سوریا پروین صاحبہ دیکھ رہے ہیں, کہہ رہی ہیں کہ فخر ہے بھائی آپ پر. جی میری اور بڑی بہن. توقیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب. اور اب جی اظہر امام عبد الرحیم کنگریچولیشن فار سچ. توقیر ہم لوگ کالج کے ساتھ ہی رہے ہیں, وہ محمد جان میں تاریخ کے ٹیچر ہیں. اچھا اچھا. پرویز ساجد صاحب دیکھ رہے ہیں, جاوید صاحب اور ڈاکٹر نعیم انیس کو سلام اور نئے سال کی مبارکباد. احسان تابش بھائی دیکھ رہے ہیں گیا بہار سے اور سلام کہہ رہے ہیں. اچھا صاحب, اب باقی کے دوستوں کے کمنٹس میں لیتا رہوں گا, ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا پروگرام بھی کرتے رہیں. اور جی نعیم انیس بھائی سے کچھ سوالات بھی ہو جائیں. جی دیکھیے پاکستان سرحد پار سے رابعہ الربا بہت ہی اچھی جی فکشن جی نگار ہیں, ہماری بڑی اچھی دوست ہیں. رابعہ نیا سال کی مبارکباد کہہ رہی ہیں اور آپ کو آداب کہہ رہی ہیں. شکیب ایاز صاحب بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. رابعہ صاحبہ آپ کی دوست ہیں, تو آپ کے توسط سے ان کا ایڈریس مل جائے کہ ان کا مضمون ہم نے شائع کیا اپنی کتاب میں. ارے واہ, 21ویں صدی میں اردو افسانہ, ان کا کافی طویل مضمون ہے, لیکن وہ انہوں نے جو میل پہ بھیجا کوئی ایڈریس نہیں تھا. بہت کوشش کی, بالکل ان کا پتہ, بہت عمدہ مضمون ہے ان کا. ہاں نہیں, بہت اچھی رائٹر ہے رابعہ, بہت اچھی دوست ہماری. تو بالکل آپ کو رابعہ, آپ سن رہی ہیں تو نعیم انیس صاحب کو اپنا پتہ بھیجیں. تو اور دوستوں کو دیکھیے صاحب, عثمانہ رئیس صاحبہ دیکھ رہی ہیں دلی سے, آج کل دلی شفٹ کر گئی ہیں. جی جی احمد رئیس بھائی کی صاحبزادی, جی جی اچھی جی ہماری یہ اسٹوڈنٹ بھی رہی ہیں ہمارے کالج میں, اردو آنرس کیا انہوں نے کالج سے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میرا ایک فارمولا سوال ہے کہ یہ جو کووڈ-19 سیریز میں کہتا ہوں کہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی, تو یہ جو معاملہ تھا تو یہ آپ کے لیے زحمت ہے یا رحمت, کیا معاملہ تھا, کیا مصروفیت رہی آپ, کیسا ہوا تجربہ؟ جاوید بھائی ایسا ہے کہ کووڈ زحمت تو کم ہوئی, رحمت زیادہ ہوئی. وہ اس حوالے سے کہ اس کووڈ نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا. زحمت یہ تھی کہ اپنوں سے کٹ کے گھر کے اندر قید ہو گئے تھے, نکل نہیں رہے تھے, لیکن گھر میں رہ کر جو رابطے بنے, اور ہم اردو والوں نے بھی جو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, جو ہم نہیں کرتے تھے, تو بہت کچھ سکھا دیا. اور ہم نے اس میں یہ رہا کہ ہم, کیونکہ آپ جانتے ہیں میں کالج سے وابستہ ہوں, تو آن لائن کلاسز کرنی, یہ سارا کچھ سیکھا, اور بہت اچھا موقع ملا اسے سیکھنے کا. کلاسز بھی کی گئیں, اور ڈپارٹمنٹ کے سیمینار بھی, ایک مشاعرہ بھی ہوا تھا, اس میں آپ بھی شریک تھے. تو نیشنل سیمینار, اسٹیٹ لیول سیمینار, ویبینارز آپ کیجیے گا, ویبینار وغیرہ ہوئے. تو اس نے جہاں بہت سارے لوگوں کو کھویا, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اردو فکشن کا ہمارا بڑا نقصان ہوا. اور کلکتے میں بھی ایک طرح کی خاموشی طاری ہو گئی تھی. اتفاق سے ہمارے کالج کا ہی جو ہے ویبینار پہلا ہوا بنگال میں, اردو ویبینار پہلا تھا جو ہم لوگوں نے کیا, اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اپنا محاسبہ بھی کیا, بہت ساری کتابیں جو تھیں جو کئی سالوں سے آ کے رکھی ہوئی تھی, انہیں پڑھ نہیں پا رہے تھے, تو ان کا مطالعہ کیا, کتابوں سے قربت بڑھی, اور رشتوں کی اہمیت سمجھ میں آئی. کووڈ نے ان ساری چیزوں کو بہت یاد دلایا کہ رشتے کی اہمیت, ان کی معنویت, اور یہ احساس کہ ہم مل نہیں پا رہے ہیں. تو جس طریقے سے ایک دوسرے کے لیے جو بے چینی نظر آئی, تو یہ بھی اندازہ ہوا کہ سامنے والے ہمیں کتنا چاہتے ہیں. اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں, لیکن کووڈ نے یہ بتایا کہ ہمارے چاہنے والے کیسے ہیں اور کس طریقے سے ہماری فکر کرتے ہیں. کیونکہ میں بھی کووڈ کا شکار ہوا, برین ملیریا بھی ہوا, لیکن اس موقع پر جس طریقے سے لوگوں نے اپنی دعاؤں میں اور گھیرے رکھا, اور ہر ممکن مجھے سہولت فراہم کرتے رہے, تو کووڈ نے بہت کچھ سکھایا, بہت کچھ سکھایا صاحب. کشف الدجا ہمارے ریسرچ اسکالر ہیں, پٹنہ سے دیکھ رہے ہیں, آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اور رابعہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اپنا پتہ وہ بھیج رہی ہیں. اور کشف الدجا کہہ رہے ہیں السلام علیکم, آپ دونوں صاحبان کو سال نو بہت بہت مبارک. اچھا جناب منظر بھائی کہہ رہے ہیں تھینکس فار یور کائنڈ ورڈز, آئی ایم ٹچڈ. ہی از ٹچڈ فار دا ڈنر, یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی. تو ڈنر ڈی ہو گئی ان دونوں کے لیے. نہیں بس آپ جلدی سے پروگرام بنا لیجئے, آ جائیے کلکتہ. منظر بھائی بہت خیال رکھتے ہیں ماشاءاللہ. دوسرے دوستوں کو منظر بھائی سے, منظر جمیل صاحب سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب کوئی فقیر باہر سے آتا ہے تو اس کا ڈنر کیسے کیا جاتا ہے. کوئی منظر جمیل سے پوچھے, منظر جمیل کا بہت ہی نہیں, بہت وہ اس معاملے میں منظر بھائی بہت مہمان نواز, بہت بھی ہیں, بہت ویل ریڈ, یعنی یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اچھا صاحب ایک راز کی بات جو کہ میرے خیال میں اردو والوں کو نہیں پتا ہے, میں آج
سوری بتانا چاہ رہا ہوں، میں ضروری ہے یہ بتانا کہ میں کیونکہ بچپن سے آپ کو جانتا ہوں، تو آپ کا تعلق حضرت قومی تاجران سوداگران سے صاحب، جی بنیادی طور پہ آپ تاجر لوگ ہیں صاحب، جی اور اس برادری کے لوگ کلکتے میں بہت ہیں، ہمارے محلے میں بہت تھے، اور جہاں لڑکے کو تجارت کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور آپ ابھی بھی بہت ہے اس محلے میں. اور دیکھنے میں بھی آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے بزنس مین لگتے ہیں، مگر آپ نے تدریس کو کیوں افضل جانا؟ قلم سے عشق کب ہوا؟ ایسا ہے جاوید بھائی کہ بہت چھوٹے میں جب میں کلاس 5 میں تھا CMO اسکول میں، تو یہ ہوتا تھا کہ کبھی گارجین کو کال کیا گیا کسی وجہ سے، تو نہ ابو کے پاس ٹائم ہے نہ بھائی کے پاس ٹائم ہے، کوئی جائے گا نہیں. تو میں یہ سوچا تھا کہ یہ کیا ہے کہ اگر بچے کے لیے وقت ہی نہیں ہو، یہ کیسے لائف ہے کہ کاروبار میں اتنا مصروف ہے، ٹائم نہیں. تب میرا وہاں سے ذہن بدلا کہ نہیں، میں تو کاروبار نہیں کروں گا، میں ٹیچر بنوں گا. ارے واہ! اور اسی دن یہ ٹھانی، اور گھر کے قریب تھا اسکول، اور منصور ملک صاحب ہیڈ ماسٹر تھے. میرا ریکارڈ ہے کہ میری ناغہ کبھی نہیں ہوئی اسکول میں. منصور ملک صاحب یہ جانتے تھے کہ بارش ہو کچھ بھی ہو، ایک اسٹوڈنٹ ضرور آئے گا، نعیم ضرور بیٹھا رہے گا کلاس میں. تو مجھے وہاں جا کے بڑا سکون ملتا تھا. اور گھر میں رہ کے گھبراہٹ سی ہوتی تھی کہ ہر وقت کاروبار کی بات، کاروبار ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے. اس کام سے بچنے کے لیے بھی ایک اسکول جانا لازمی ہو جایا کرتا تھا کہ وہاں جا کے جو الگ لطف ملتا ہے. تو وہاں سے پھر یہ رہا کہ پڑھائی، اور کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول جہاں تاجرانہ تھا، وہاں ابا کا مزاج بڑا ادبی اس لیے تھا کہ ہمارے گھر میں بچپن سے اخبار تو پابندی سے آتا تھا، بچوں کے لیے ہمارے لیے کھلونا، اچھا الحسنات، بہنوں کے لیے بانو اور حریم، اور ابا کے لیے ڈائجسٹ آیا تھا، ہما ہدا ہی آتے تھے. تو یہ کتابیں برابر یہ پابندی سے آتی تھیں، تو ان کے مطالعے کا شوق اسی زمانے میں پڑا. پھر یہ ہوا کہ والدہ ہماری محمد علی لائبریری کی ممبر تھی، ان کے لیے مجھے جانا پڑتا تھا ناول لانے کے لیے. اب وہ ناول نکالنے میں آدھا ایک گھنٹے کا ٹائم، تو ہم بیٹھ کے وہاں کتابیں پڑھتے تھے. تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جب کالج میں گئے تو وہ ساری کتابیں جو ٹیکسٹ میں تھیں وہ پہلے ہم سب پڑھ چکے تھے. تو بنیاد وہی گھر سے بنی. اور ابا کی دلچسپی اس لیے بھی، ہمارے دادا جو ہیں وہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں جہاں کے افضل جھنجھانوی ہے، بکٹ کہانی 12 ماسے کی روایت جہاں سے ملتی ہے. تو دادا ہمارے وہ منشی تھے، اور اس زمانے میں جو اردو میں بہی کھاتا لکھا جاتا تھا اس کے وہ ماہر تھے. اسی حوالے سے کلکتہ وہ شفٹ ہوئے. تو اس طرح سے جھنجھانے سے نکل کے خاندان کلکتے میں آ کر آباد ہوا. اور دادا کے ہمارے بہت گہرے دوست تھے مشیر جھنجھانوی، تو برابر کا رب ضبط تھا. چھوٹے دادا ہمارے بہت مشہور خطاط تھے، منشی ابرار حسین. آپ پرانی کتابیں دیکھیے گا تو انہیں جوش ملی آبادی، ارش ملسیانی، جگن ناتھ آزاد کی تمام کتابیں ان کی کتابت کی بھی ہیں. اور وہ آج کل کے پہلے کاتب بھی تھے، ماہنامہ آج کل کے. تو یہ ماحول وہاں سے ملا. لیکن ابا چونکہ کاروبار کر رہے تھے، میرا ذہن وہاں سے بالکل ہٹ گیا کہ نہیں، مجھے پڑھنا ہے اور میں کاروبار نہیں کروں گا. آپ کولکتہ سے شیخ پرویز صاحب دیکھ رہے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. ان سے دوستی ضروری ہے کہ یہ کتاب اگر دوستی نہ ہو تو کتاب ٹھیک نہیں چھاپیں گے. تو ہاں بالکل، وہ تو ان سے دوستی بھی ہے اور ان کی نازبرداری بھی اٹھانی پڑتی ہے. پرویز بڑی اچھی اچھی کتابیں چھاپ رہے ہیں. بہت عمدہ، بہت عمدہ. عالم خان صاحب دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بہت خوب ڈاکٹر نعیم انیس صاحب. باقی جو بھی دوست دیکھ رہے ہیں انہوں نے لکھا نہیں ہے کہ وہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو بتانا ہوگا. تو کوئی آپ نے بچپن کے بارے میں بتایا کہ بچپن کیسا تھا، مگر جس محلے سے آپ اور ہم نکلے ہیں، یہ جو مشہور عالم فیئرس لین ہے، آپ ہمارے محلے دار بھی رہے ہیں، پڑوسی رہے ہیں. تو فیئرس لین کی کچھ کتھا سنائیں. وہاں تو تعلیمی ماحول نہیں تھا. جی میں جس بلڈنگ میں رہتا تھا وہاں بھی تعلیم کا ماحول نہیں تھا بھائی، لیکن ہمارے گیٹ پر ایک کتاب کی دکان تھی، نشاد بک ڈپو. غالباً آپ نے دیکھی، اعجاز احمد وہ افسانے بھی لکھا کرتے تھے. اب مجھے کتاب پڑھنے کا بے انتہا شوق. گھر میں تو کاروبار کی بات چل رہی ہے، بلڈنگ میں کوئی ایسا ہے نہیں جس سے کچھ گفتگو کی جائے. تو میں اعجاز بھائی کی دکان پہ اسکول سے آنے کے بعد کم سے کم 3 گھنٹے بیٹھتا تھا. اور وہ اس کا فائدہ یہ اٹھاتے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنا پیمنٹ لے کے آ رہا ہوں، پیمنٹ تم دکان میں جو کچھ خریدنے آ جو تمہیں سیل کرنا ہے. تو وہ ان کی درسی کتابیں شائع کرتے تھے وہ اسکولوں میں، تو وہاں بیٹھ کے کتاب پڑھتے تھے. ان سے بھی پڑھا میں نے، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اعجاز بھائی بتائیے یہ. تو میرے لیے وہ ایک گوشہ عافیت تھا اعجاز بھائی کا وہ کتب خانہ. تو اسکول سے آنے کے بعد وہاں میری بیٹھک ضرور رہا کرتی تھی کہ میں 2-3 گھنٹے روز بیٹھتا تھا. ورنہ محمد علی لائبریری، یا جسے ہم لوگ وہ بہت مشہور ہے جوتا باڑی کے حوالے سے، فیرس لین میں چنا گلی میں، وہ آج بھی وہ اسٹور ہے
ان کے صاحبزادے چلاتے ہیں، لیکن اب وہ دوسری چیزیں ہو گئی، کتاب وغیرہ نہیں ہے. تو اجاز بھائی میرے خیال میں محبت اسٹیشنری بڑی کی کر دکان ہو گئی. جی اسٹیشنری کی دکان ہو گئی. جی اسٹیشنری کی دکان اب ہو گئی ہے. اچھا، محض اتفاق ہے کہ ہماری جو گلی تھی 47 فیئرس لین، وہاں سب بھی ایک دیوار پہ ایک چھوٹی سی لائبریری جی بنا رکھی تھی، اور وہ 10 پیسے یا 25 پیسے روز پہ وہ ناول مجھے دیتی تھی. اور میں نے بہنیں، وہاں سے بھی کتابیں لی ہاں، ہیں. بڑی بہن کے لیے وہاں ناول وہاں سے لانا اور ان کے یہاں کھڑے ہو کر کے دیکھنا، کتابوں کو کرنا. تو مجھے بہت ان سے شکایت ہوتی تھی کہ صاحب یہ جو موسٹلی ناولز ہیں، بچوں کے لیے کتابیں کیوں نہیں، بچوں کی کتابیں وہاں نہیں ہوتی تھی. تو اینی ویز ماحول وہاں، مگر کیونکہ جس طرح آپ کے گھر کا ماحول تھا، اس طرح ہمارے گھر کا بھی ماحول ایسا تھا جس کی وجہ سے ہم لوگ اور 47 کے ساتھ ساتھ ایک بلڈنگ 48 تھی جو کہ بہت ہی بدنام ترین، مگر اس کے گراؤنڈ فلور پہ ایک کمرہ تھا جہاں، جو کہ زین العابدین صاحب ایک گورنمنٹ سیکرٹری تھے، زین العابدین صاحب کا تھا. تو وہاں افضل صاحب آیا کرتے تھے اور وہاں بیٹھکا ہوتا تھا. تو اس وجہ سے اس محلے کی تھوڑی سی وزاداری تھی. والد صاحب ہمارے بیٹھتے تھے وہاں. تو کچھ اور دوستوں کا نام میں لیتا چلو پھر آگے بات ہوتی ہے. نعمان قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. ڈاکٹر نعیم انیس صاحب سے دہلی میں ڈاکٹر فیضان شاہد کے فلیٹ پر ملاقات ہوئی تھی، ان سے مل کر خوشی بھی ہوئی تھی. جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور پرویز، شیخ پرویز آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. نعیم انیس بھائی بہت بہت شکریہ. محمد سارم انیس بھی دیکھ رہے ہیں مگر کچھ فرما نہیں رہے. تو پروفیسر اعزاز افضل سے تعلق آپ کا کب ہوا اور کیسے؟ پروفیسر اعزاز افضل صاحب سے تعلق وہ کی وجہ اجاز بھائی رہے، اس لیے کہ ان کی دکان پہ تمام کالج کے پروفیسر آیا کرتے تھے، کسی کو کتاب چھپانی ہے، کسی کا کام. تو اور افضل صاحب اسی گلی سے روزانہ گزرا کرتے تھے. جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو میں نے دیکھا کہ اخبار میں ان کا کلام چھپتا ہے، مشاعرہ ٹیپ دوردرشن سے آتا دیکھتا ہوں، یہ ہماری گلی سے روتا ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ اعزاز افضل صاحب ہیں اور یہاں رہتے ہیں اور میرے ان سے بڑے مراسم ہیں. تو اس زمانے میں ایک بار مجھے وہ ملانے کے لیے لے کے گیا سندریا پٹی کی مسجد میں، وہاں ملاقات ہوئی. تو بس وہاں پھر ذہن یہ بنا کہ سیمو اسکول سے پاس کرنے کے بعد معاوضات کالج ہی جانا ہے اور اردو آنرس کرنا ہے. ایک وہ خواب تھا، ایک تصور تھا کہ کیا ہوگا. محمد جان ہائر سیکنڈری اسکول سے 12ویں کا امتحان پاس کیا، رزلٹ بہت اچھا نہیں ہوا تھا، لیکن اپلائی کیا. اتفاق سے کہ اس سال ہائر سیکنڈری کا اوور آل رزلٹ بہت خراب ہوا تھا. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ میرا فائدہ ہو گیا، کم نمبر رہتے بھی معاوضات کالج میں داخلہ مل گیا، پہلی لسٹ میں نام آ گیا، کیونکہ وہاں 50 سیٹ تھی اور اپلیکیشن صرف 27 آئے تھے، 27 کے 27 نام لسٹ میں آ گئے تھے. تو اس طرح سے وہاں سے پھر باقاعدہ استاد اور شاگردی کا رشتہ قائم ہوا اعزاز افضل صاحب سے. واہ. عالم خان صاحب فرما رہے ہیں، ذرا ان کی کمنٹ بہت لمبی چوڑی کمنٹ ہے، وہ بتاؤں آپ کو. جی کہ کہاں بھگ گئے؟ سر میرا کام پروفیسر اعزاز افضل پر رہا ہے اور نعیم انیس صاحب میرے محسن اور مددگار رہے. ان کی وجہ سے ایم فل کی ڈگری بہت آسانی سے حاصل بھی. ان کی گفتگو ہمیشہ ایسے ہی انداز میں ہوتی ہے، نرم گفتاری کا یہی عالم رہتا ہے. خوب ڈاکٹر صاحب، وہی بہت اچھے. اور محمد اسامہ بھائی دیکھ رہے ہیں، ہمارے دوست ہیں اور اڑیسہ سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو دعا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سلامت رکھے. محسن خان قبلہ دیکھ رہے ہیں لکھنؤ سے، مگر ابھی سو کر اٹھے ہیں یا سونے کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے ابھی تک انہوں نے کمنٹ نہیں کیا. اور سریا پروین صاحبہ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ میرے بھائی. ارے یہ کمنٹس جو ہیں بہت بھاگ رہے، سوری. سریا پروین صاحبہ کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ میرے بھائی ہیں، ہم بہنوں کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، بہنوں کی اعلیٰ تعلیم میں تمہارا بڑا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. سریا آپ کی چھوٹی بہن ہے؟ جی میری بڑی بہن ہے. بڑی بہن ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ مجھے نام یاد نہیں، مگر میں نے دیکھا ہوا ہے. جی ضرور دیکھا ہوں. نام یاد نہیں. اچھا، اب دوستوں کو بتا دیں کہ افضل صاحب جو ہمارے تھے وہ بہت ہی کم گوشہ نشین اور عام آدمی کے لیے خشک انسان تھے، مگر جس پر مہربان ہوتے تھے، خوب ہوتے تھے. میرے ساتھ معاملہ بہت اچھا تھا، مجھے بہت مانتے تھے. آپ کے ساتھ کیسے تھے افضل صاحب؟
جیسے کہ میں نے کہا کہ میں باضابطہ طور پہ مولانا آزاد کالج میں ان سے پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور پہلی ہی کلاس کا یہ اثر رہا کہ ہم تمام جو جتنے بھی طلبہ تھے ہم لوگ بہت شدت سے انتظار کرتے تھے کہ افضل صاحب کی کلاس ہو تو ہم لوگ جائیں. واہ. چاہے ان کی کلاس کا یہ عالم تھا موضوعات کالج میں، ان سے جنہوں نے بھی پڑھا ہے وہ سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ افضل صاحب کی کلاس اگر صبح 10 بجے ہے تو 10 بجے کلاس پوری بھری ہوئی ہے، تمام اسٹوڈنٹ موجود ہے، اور کبھی بھی انہیں یہ کہنا نہیں پڑا کہ سر آپ کی کلاس ہے چلیے. 10 بجے وہ سیدھے کلاس روم میں آ گئے، اور اگر کلاس ان کی 3 بجے کے بعد ہے تب بھی یہی صورت رہتی تھی، اور کلاس میں پن ڈراپ سائلنس. وہ بولتے جاتے تھے اور لگتا ہے کہ ہم پر یعنی کتنے لفظوں کے در کھلتے چلے جا رہے ہیں، کہ اور ہم لوگ خوش نصیب سمجھتے تھے کہ ایسے اساتذہ ملے ہیں. تو موضوعات کالج میں چونکہ میں لٹریری سیکریٹری رہا، کلچرل سیکریٹری رہا، تو ایس ایف آئی کرتا تھا 3 سال تک میں کلچرل سیکریٹری رہا. تو کالج کے دیگر ادبی پروگرام میں بار بار افضل صاحب، کیونکہ ساری ذمہ داری ان کی تھی، نہال صاحب صدر شعبہ اردو تھے لیکن یہ دیکھتے تھے افضل صاحب. تو کالج کا مشاعرہ کا طرحی مشاعرہ بہت مشہور ہے مولانا آزاد کالج کا، علامہ رضا علی بہشت صاحب کی یاد میں. تو میں نے بھی ایک کوشش کی، ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے لکھ لی ٹھیک ہے، لیکن میرا یہ آپ سے کہنا ہے کہ آپ غزلیں نہیں لکھیے گا، آپ نثر لکھیے. میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے، آپ کلاس میں کہتے ہیں آپ کا تعلق یو پی سے ہے تو آپ کی زبان وغیرہ بہتر ہے، آپ نثر لکھیے، بنگال میں نثر نگاروں کی ضرورت ہے. آپ غزل وغیرہ کے چکر میں پڑیے گا، مشہور ہو جائیے گا، پھر آپ نثر کا کام نہیں کیجیے گا، اس لیے چھوڑ دیجیے. تو مجھے پڑھنے بھی نہیں دیا انہوں نے. تو ظاہر استاد تھے، اچھا مشورہ ہمارے لیے وہی سب کچھ تھے وہاں. نصر غزالی صاحب تھے، جابر نہال صاحب تھے، فخر الدین صدیقی تھے، ستار شاہدی تھے، تو ان کی بات ماننا ہمارے لیے لازم تھا. تو پھر میں نے وہ چھوڑنے کے بعد سے نثر کی طرف شروعات کی. تو وہ خوش ہوئے جب آزاد ہند وغیرہ میں آبشار میں میرا کالم شروع ہوا اور 2-4 قسطیں شائع ہوئیں، اس کے بعد ہی لوگوں نے سراہا تو اندازہ ہوا کہ ہاں استاد محترم نے صحیح سمجھا تھا اور صحیح سمت بتائی. تو وہاں سے یہ تعلق رہا ان کے ساتھ. اور 1989 میں تو وہ پبلک سروس کمیشن کے ممبر ہو کے چلے گئے. تو وہ وقت بھی ایسا ہے کہ میرے خیال سے ایسا شاید سین کبھی کالج میں دیکھنے کو ملا ہو کہ ہم سارے طلبہ جو ہے اداس چہرہ لیے، شمشاد احمد، توقیر، نظر الاسلام نظمی جب بہار میں رہتے ہیں سب جمع تھے. ایسا لگا تھا کہ ہماری کوئی بہت اہم چیز ہم سے چھین لی جا رہی ہے. تو ہم لوگ کو بڑا یہ تھا کہ اب سر سے نہیں پڑھ پائیں گے. تو سب وہاں جمع تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ارے میں کالج سے جا رہا ہوں، میرے گھر کے دروازے تم لوگ کے لیے ہمیشہ کھلے، تم لوگ جب چاہو آ سکتے ہو، تمہیں جو بھی پوچھنا ہو. تو ان کے صاحبزادے ہمارے ہم سے 1 سال سینئر تنویر افضل، تو ہم لوگ کا دوستوں کا گروپ تھا ہی. تو اس طریقے سے سر کو بہت قریب سے دیکھنے، ان کو سمجھنے. اور پھر ہم لوگ شام میں پھر وہاں جانے لگے سندریا پٹی کی مسجد میں، جو ایک کمرہ تھا جسے خانقاہ کہا جاتا تھا، اور لوگ سب وہاں آتے تھے. تو وہاں ہم لوگوں نے بہت طویل عرصے تک ہم لوگ وہاں رہے، بیٹھے، ان سے سیکھا، ادب سیکھا، زبان سیکھی، طریقہ سیکھا، زندگی کے تمام رموز کا. تو یہ تعلق وہاں ان سے ہوا. بھائی ہمارے محسن لکھنؤ سے محسن خان صاحب. جی محسن بھائی. ہاں سمجھے صاحب، اللہ میاں کا کارخانہ چلاتے ہیں سب، بڑی جی بہت اچھے سے چلاتے ہیں. محسن بھائی سلام کہہ رہے ہیں آپ کو کہ نہیں منیس صاحب کی خدمت میں سلام. وعلیکم السلام محسن بھائی. آذربائیجان سے سلام آیا آپ کے لیے. ابراہیمنوف ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور آذربائیجان سے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اور وعلیکم السلام زبیر شاداب بھائی، ہمارے کرم فرما دوست ہیں اور علی گڑھ سے دیکھ رہے ہیں. نہیں منیس اور جاوید بھائی کو آداب. عثمانہ جمال صاحبہ سلام کہہ رہی ہیں، فینکس ایریزونا یو ایس سے دیکھ رہی ہیں اور سلام کہہ رہی ہیں. رانا شیراز عالم صاحبہ سلام کہہ رہی ہیں. اور جناب لاہور سے دیکھ رہی ہیں، ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ. تو دیکھیے آج سارے ویزا ہم نے کینسل کروا دیے، سرحد کے پار، سرحد کے ادھر ادھر ہر طرف سے لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں اور سلام کہہ رہے ہیں. تو استاد الشعراء ہمارے افضل صاحب گھر میں کیسے تھے؟ یعنی بچوں کے ساتھ روزانہ کا معمول کیا تھا؟ آپ تو گھر آتے جاتے رہے، بتائیے. جی افضل صاحب نے اپنے آپ کو جہاں بہت گوشہ نشی بنا کے رکھا، تو بچوں سے بھی بہت فری نہیں تھے. بچے بہت، یعنی اگر کچھ کہنا ہوتا تو امی کے ذریعہ کہلواتے. یعنی یہ تھا تنویر بھائی بھی کچھ چاہتے تھے کبھی کبھی، کیونکہ ہم ان کے بہت کلوز ہو گئے تھے افضل صاحب سے. تو اگر انہیں کچھ کہنا ہوتا، نہیں بھائی آپ کہیے نا بس ہے. تو بچے کھل کے ان سے اس طریقے سے، یعنی بہت ادب، بہت احترام. اگر وہ پڑھ رہے ہیں، سو رہے ہیں تو کوئی کمرے میں نہیں جائے، کچھ لکھ رہے ہیں تو اس وقت کوئی نہیں جائے. تو یہ بہت ان کی اندر یہ تھی کہ ڈسٹینس تھا
वाह वाह। देखिए तो लेकिन 19 फिक्र बड़ी थी, परेशान बहुत रहा करते थे वो, सब जाहिर नहीं करते, लेकिन बेपनाह बच्चों के करियर के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनकी हर खुशी के लिए हर आराम आसाइश की चीजें मुहैया उन्हें हो, किसी किस्म की तकलीफ ना हो, इसका उन्होंने हमेशा ख्याल रखा। हमें याद है एक बार तनवीर भाई गए हुए थे हैदराबाद या कहीं कॉन्फ्रेंस में, और उस जमाने में कुछ हादसा हुआ था, कुछ हंगामा वगैरह हो गया था चितपुर के इलाके में। अब वो हम लोग गए कि सर आप कहिए कोई बात है, तो तनवीर भाई के आने के वक्त तक वो बाहर ट्राम लाइन पे टहलते रहे, जब तक वो नहीं आए वो अंदर नहीं गए। तो ये फिक्र भी, तो उस वक्त ये था कि हाँ नहीं बहुत शफीक बहुत पाक है, लेकिन वो एक बस एक डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। जो सैयद आसिम रऊफ भाई हमारे दोस्त हैं और जो कि आजमगढ़ से, गोरखपुर से देख रहे हैं जी और सलाम कह रहे हैं, और वालेकुम उस्माना जमाल सलाम। साहिबा कह रही प्रोग्राम लाइव देख रही हूँ, खुशी हो रही, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और उस्माना जमाल साहिबा की एक ताज़ा अभी किताब आई है लखनऊ के हवाले से, बहुत अच्छी किताब, मुझे परसों ही मिली है सब। और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। 1968 की बात है, मुझे याद पड़ता है 68 या 67, बहुत छोटा था मैं स्कूल में ही था। हमने अपनी वालिद की अदबी नशिस्तों में इनको आते जाते देखा। अफजल साहब आते थे, जो 48 में बता रहा हूँ, फीस लेन, वहाँ एक बैठका होता जी था। जी जी इसके साथ ही चीतपुर रोड में एक बहुत ही मशहूर सिराज बिल्डिंग हुआ करती जी थी, जी पता नहीं अब है या जी नहीं जी, है। आज भी है, आज भी है, काफी बड़ी बिल्डिंग है, हाँ, बहुत। वो 50 साल से मैं सुन रहा हूँ कि अब गिर जाएगी, अब गिर जाएगी, अभी नहीं नहीं नहीं, वो तक। वैसे ही उसमें है। दोस्तों को बताऊं कि ये मेरे ख्याल में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उस बिल्डिंग का नाम आना चाहिए कि उसमें कम से कम 10,000 लोग रहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल रहते होंगे, बल्कि ज्यादा अजीब ही। व गरीब। हाँ, कुछ दोस्तों ने ये बताया कि ये इसलिए नहीं गिर रही कि इतनी भीड़ है कि भीड़ ने उसे संभाल रखा है। समझे था। उस बिल्डिंग में एक बड़ी अजीब व गरीब छोटी सी लाइब्रेरी हुआ करती थी। जी हमारे दोस्त एक बाद में बने शफी वासन साहब, उनके वालिद वो लाइब्रेरी चलाते थे, मगर वहां इन शायरों का मजमा बैठता था। आई डोंट नो जी किस तरह क्यों, मगर जनाब वहां हमारे फूफा साहब, जो कि बाद में कराची पाकिस्तान मुंतकिल हो गए, यूसुफ कदीरी साहब, ये भी एजाज अफजल साहब के बड़े करीबी दोस्तों में थे। और यूसुफ कदीरी साहब की एक नात पूरी, यानी हर पाकिस्तानी बच्चे को याद है कि जहे मुकद्दर हुजूर हक से सलाम आया पयाम आया, अरे बड़ी वाह वाह, मशहूर नात, बहुत 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 मशहूर नाम बहुत है, मशहूर, बहुत। ये उसके खालिक। और ये यानी यूसुफ कदीरी साहब और आरजू सहारनपुरी साहब, ये लोग जी जी नात वाले लोग ये। और इनके साथ ही मैंने जुर्म मोहम्मद आबादी, परवेज शाहिदी, आरजू सहारनपुरी, यूसुफ कदीरी, एक और साहब थे नाजिश सिकंदरपुरी, शायद हमारे वालिद हनीफ असीर नाम तखल्लुस करते थे, ये जी जी वहाँ बैठते थे ये लोग। और छोटा सा बिल्कुल कमरा, और वो ओवर, उसमें जितने शागिर्द बागिर्द भी आप पीछे आके खड़े रहते, तो वहाँ नशिस्तें हमने देखी हैं, वहाँ सुना है हमने। और मुझे याद है अच्छी तरह कि अफजल साहब को बड़े गौर से ये उस्ताद हजरात सुनते थे। यानी उस जमाने में, जबकि वो उनकी जी जवानी जी का दौर था और मैं बहुत छोटा था, मुझे उस वक्त अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। मैं तो अपने फूफा साहब और वालिद साहब की वजह से चला जाता था वहाँ सुनने के लिए। मगर मुझे अंदाजा बाद में हुआ कि एजाज अफजल वाकई बाद के दिनों में बहुत बड़े कुछ चीज होने वाले हैं। यानी पतले दुबले से, तबले दुबले तो खैर हमेशा रहे वो, जी जी, मगर वो हमेशा। जवान थे और बड़े बड़े बाल, सियाह बाल, बैक जी ब्रश करते थे। तो अफजल साहब वही है कि बिल्कुल खामोश, मगर जब उनका मौका तो वो सुनाते थे। तो जो उस्ताद जितने बैठते थे वहां, जुर्म मोहम्मद आबादी भी बड़े उस्तादों में थे। जी बहुत तारीफ, उनकी बड़ी तारीफ, और एक बहुत एक शेर बहुत। को बार बार सुनना और ये करना, तो एक बड़ा अजीब माहौल था। तो ये मैं तमहीद इसलिए मान रहा हूं कि ऐसे अदबी हलके क्या आज के कोलकाता में होते हैं? जी आज भी इस तरह की फिजा है, आज भी ऐसे अदबी हल्के और प्रोग्राम्स होते रहते हैं, मटिया बुरुज में, तोपसिया में, और आपका पाक सर्कस में, राजा बाजार में। इस तरह के अदबी हल्के हैं जो अक्सर बेशतर वो अदबी नशस्तों का एहतमाम करते हैं, नसरी और शेरी। तो अल्लाह का शुक्र है कि कलकत्ते का माहौल बहुत बेहतर है। अच्छा है, मगर मैं जो अब बताने जा रहा हूँ कि मुझे एक दोस्त, जी मैंने ये सवाल किया तो उसने बहुत अच्छा जवाब ये दिया था कि अदबी हलके तो खूब होते हैं, बहुत हो रहे हैं, मगर ऐसा हल्का कम है जहां उस्ताद सारे जमा हो रहे जी हाँ, ये चीज, ये हैं। बिल्कुल, ये पॉइंट जो आपने किया बहुत सही हाँ, बात है कि हाँ। कि एक एक उस्ताद ने अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद तो बनाई हुई है। हर कोई जी जी उस्ताद जो, उनके 25 शागिर्द जमा हो रहे हैं, और वो हर महीने की या माहाना या हफ्तेवार नशिस्तें हो रही हैं।
مگر کیا ایسی نشست جس میں ہم نے جو یہ 6-8 نام لیے، یہ سب تو چند آفتاب چند مہتاب بڑی بڑی ہستیاں، سمجھے صاحب. اور یعنی حالت یہ ہے کہ ایسے لوگ ایک جگہ بعد میں جمع میرے خیال میں نہیں ہوئے، نہیں ہوتے ہیں. اس طرح کی محفل نہیں ہو ویسی پائی، محفل نہیں کہ اس میں سب مختلف کوئی. علاقوں میں ہوتے رہے، اس میں یعنی سب لوگ نہیں ہیں، کہیں کہیں کوئی ہے تو کہیں کوئی ہے، یہ معاملہ ہاں، رہا. تو یہ کمی ہے جیسے اس آپ نے طرح کہا وہ بالکل صحیح آپ کا تجزیہ ہے کہ صحیح بات ہے یہ. کہ ویسی محفل ہم نے. ہاں اچھا صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دوست شعیب خان صاحب بریلی سے دیکھ رہے ہیں اور تاخیر کے لیے معذرت کہہ رہے ہیں. کوئی معذرت نہیں، شعیب بھائی بھی میرے بہت اچھے کرم فرما ہیں. اور محمد ابرار علی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا، محمود احمد ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور ہمارے 136 پروگرام میں میرے خیال میں 100 میں یا 120 میں تو ضرور یہ شامل ہوئے ہیں ہر ہفتے. پچھلے دنوں ٹور پہ گئے ہوئے تھے تو نہیں آئے تھے. محمود بھائی بڑی امپورٹنٹ ہستی ہیں جی صاحب. میں تو ان سے کہتا ہوں ان کو انشورنس ہونا چاہیے کیونکہ یہ شاہد احمد دہلوی کے صاحبزادے. جی ہاں، بہت بڑی چیز. اور تو محمود بھائی دیکھ رہے ہیں. محمود ایک آپ کے محلے کے بہت ہی اچھے دوست ایک آئے ہیں. اور جناب معین الدین احمد جہانگیر دیکھ رہے ہیں. اچھا جہانگیر بھائی جی. اور بامبے سے ڈاکٹر صادقہ نواب سحر صاحبہ دیکھ رہی ہیں. بہت بہت شکریہ. اور تو ہم بات کر رہے تھے کہ بنگال کے اساتذہ میں اعزاز افضل کا بڑا نام ہے. ایوری بڈی سیز دیٹ. نیشنل لیول پہ تو ہے مگر عالمی منظر نامے میں لوگ کم واقف ہیں. ہمارے جو لوگ آج دیکھ رہے ہیں دور دور سے، ان میں لوگ کم واقف ہیں. یہ زیادتی کیوں ہے یہ بتائیے. دیکھیے میں تو کہوں گا کہ اس میں کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار خود اعزاز افضل بھی ہیں. اس لیے کہ افضل صاحب کو باہر سے دعوت ملتی تھی، وہ نہیں چاہتے تھے. اور کلام بھی شاگردوں کے اصرار پہ بھیج دیا، یا پھر محمد حسن صاحب کو بھیج دیا، کچھ چند لوگوں کو بھیج دیا. اس طریقے سے ان کا کلام بھی جو ہے وہ نہیں جا پاتا تھا. ہندوستان میں 20ویں صدی رسالہ جو نکلتا ہے وہ ان کے دوستوں میں سے تھے. وہ فون کر کے طلب کیا کرتے تھے، اصرار کرتے تھے تو ان کو وہ کلام بھیجتے تھے. اور افکار جو کراچی سے پرچہ نکلتا تھا اس میں وہ پابندی سے شائع ہوتے رہے، کیونکہ وہ بھی ان کے جاننے والوں میں تھے اور وہ بہت افضل صاحب کو مانتے تھے. اور وہ پرچہ فیروز عابد صاحب کے توسط سے افضل صاحب کو ملا کرتا تھا، اور اکثر فیروز عابد صاحب بھی ان کی غزلیں بھیج دیا کرتے تھے. تو یہ رہا. ایک بار کا مجھے انہوں نے بتایا مظہر امام صاحب نے کہ میری بڑی خواہش تھی کہ افضل کو میں سری نگر بلاؤں اور وہاں کے مشاعرے میں وہ شریک ہوں. اور اس مشاعرے کے لیے یہ تھا کہ کسی کے لیے بھی ہوائی جہاز کے انتظام نہیں تھا، لیکن مظہر امام صاحب نے اپنی ذاتی تعلقات کی بنا پر یہ منظوری بھی حاصل کر لی تھی، لیکن افضل صاحب نے جانے سے انکار کر دیا تھا. تو اس سے یہ ہوا کہ وہ عالمی سطح پر جو پذیرائی ان کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ گوشہ نشی رہے اور ان کا کلام وہاں تک نہیں پہنچا. لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں ان کی، ان پر کام ہو رہا ہے. جیسے ابھی علیم صاحب نے آپ سے گفتگو کی، پروفیسر محمد قاسم کی نگرانی میں انہوں نے ان پر ایم فل کا مقالہ لکھا. کلکتہ یونیورسٹی سے ڈاکٹر شمشیر عالم نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، مقالہ لکھا. ابھی ونو بھاوے یونیورسٹی ہزاری باغ سے زین رامی صاحب کے انڈر میں شیرین ظفر صاحبہ تحقیقی مقالہ لکھ رہی ہیں. تو اب جیسا بدلا ہے ماحول. اچھا، اعزاز افضل صاحب پرویز شاہدی کے شاگرد رشید تھے. پرویز شاہدی خود بہت بڑا شاعر. جی بالکل. تو کیا افضل صاحب کا کوئی شاگرد ایسا مشہور و معروف ہوا آپ کو چھوڑ کر؟ میں تو غزل کہتا بھی نہیں. پرویز صاحب سے افضل صاحب کی ملاقات 1958 میں کلکتہ یونیورسٹی میں ہوئی. جب وہ ایم اے سیکنڈ ایئر کے طالب علم تھے تو پرویز صاحب کی تقرری وہاں پہ ہوئی. پرویز صاحب کے عقیدت مندوں سے وہ پہلے تھے، انہیں بہت مانتے تھے ان کے کلام کو. وہاں ملاقات ہوئی اور 1958 میں ہی شعبہ اردو کے مشاعرے میں پہلی بار افضل صاحب نے اپنا کلام سنایا. کلام تو کہتے تھے لیکن کبھی کہیں بھیجا نہیں تھا. اور اس طرح سے پرویز شاہدی کے وہ قریب ہوئے اور پرویز شاہدی صاحب نے یہ تاکید کی کہ اپنا کلام مجھے دکھائے بغیر کہیں نہیں بھیجنا. اور وہ استاد شاگردی کا جو رشتہ بنا وہ ان کی زندگی کے آخری لمحوں تک قائم رہا. بلکہ پرویز صاحب کی وفات کے بعد ان کی بیگم پروفیسر فضیلت النساء، جنہیں ہم سب کلکتے والے بھی امی ہی کہتے ہیں ان کو،
تو وہ ان کے ساتھ بھی انہوں نے وہ ویسا ہی رکھا جو ایک بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے. اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک وہ امی کے ہر فیصلے کو انہوں نے اہمیت دی, اور جو امی نے کہہ دیا وہ ہونا ہے. یہ ہم لوگ سب جانتے تھے کہ امی کی بات کو وہ ٹالتے نہیں, امی جو کہیں گی وہی ہوگا. تو وہاں سے ان کی قربت رہی پرویز صاحب کی. فضیلہ صاحبہ کو دیکھا ہے ہم نے بھی کلکتے میں, اور اس طرح دیکھا کہ ان کی بیٹی آل انڈیا ریڈیو کولکتہ میں جب کیجول آرٹسٹ تھا, 25 روپے کے پروگرام ملتے تھے, اس میں وہ سیمی ہم لوگوں کے ساتھ, سیمی شاید نام تھی, ہاں, تو وہ ساتھ ہمارے دوستوں میں تھی. سمینا نام تھا, نہیں مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں, پرویز شاہدی نے اعزاز افضل تیار کیا, مگر اعزاز افضل کے کیلیبر کا کوئی دوسرا ان کا شاگرد کوئی ہوا؟ افضل صاحب کا کوئی شاگرد نہیں, ایسا ان کا کوئی شاگرد کوئی ایسا نہیں ہوا. اچھا. تو بزم افضل کی بنیاد آپ نے تھوڑا سا بتایا, تو ایک بار اور بتائیے کہ جی, ان کی وفات کے بعد 2005 میں 1 جنوری کو ان کی وفات ہوئی, تو اس کے بعد ہم لوگوں نے بزم افضل قائم کی 2005 میں. اور اس طریقے سے وہ اس میں ہم لوگ ہر سال یہی کرتے, افضل صاحب پر پروگرام, ان کی یاد میں مشاعرہ, نثری محفلیں ان کے حوالے سے. یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. پھر جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پھر 2013 سے ہم لوگوں نے سہ-ماہی ادبی جریدہ فکر و تحریر شائع کرنا شروع کیا. اس میں اس کے کئی شمارے افضل صاحب کے حوالے سے آئے, اور بھی مختلف موضوعات پر اس کے نمبر شائع ہوئے, جس کی کافی پسندائی ہوئی. اور میں نے ایک کام یہ کیا کہ دیکھا کہ افضل صاحب نے تو خود فلک تھلک رکھا, تو میرے کالج میں میں نے یہ کیا کہ شعبہ اردو میں اعزاز افضل ایوارڈ میں نے وہاں پر شروعات کی اس کی, یہ 2008 سے. تو یہ ہے کہ اس میں یہ کہ بی اے اردو آنرس کے فائنل ایئر کے ایگزام میں یونیورسٹی کے جو طالبہ اردو میں سب سے زیادہ نمبر لے کے آئے گی اسے پروفیسر اعزاز افضل ایوارڈ دیا جائے گا. اس کے لیے ایک رقم مخصوص ہوتی ہے, وہ کالج کے اکاؤنٹ میں کروا دی. اب یہ ہے کہ ہم رہے نہیں رہے کوئی رہے, کالج جب تک ہے کالج سے ہر سال پروفیسر اعزاز افضل ایوارڈ کی کو دیا جائے گا, اور لوگ جانیں گے کہ اعزاز افضل کون ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ان کے بارے میں پورا ڈیٹیلز لکھا ہوا ہے ان کے سب, یہ کالج کے میگزین میں بھی اور اس میں بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اس میں بھی تفصیل ان کی درج ہے. تو یہ سلسلہ ہر سال اچھا ہے, بہت بڑا کام کیا آپ نے. ہمارے قبلہ زین رامش بھائی دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انتہائی بامانی اور پروقار گفتگو کے لیے مبارکباد, شکریہ حضور, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اور جناب راہل امام دیکھ رہے ہیں اور ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں, کہاں سے دیکھ رہے ہیں نہیں پتہ. تو جناب اعزاز افضل کا شاگرد تو کوئی آپ بتا رہے ہیں ویسا نہیں تیار ہوا, مگر اعزاز افضل کے کیلیبر کا بنگال میں دوسرا کوئی شاعر؟ دیکھیے مجھے تو, کیونکہ یہ آپ کا یہ سوال ہے اتنا سخت ہے کہ اس کا جواب دینے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا, معاف کیجیے گا, لیکن مجھے جو محسوس ہوتا ہے وہ تو میں کہوں گا کہ نثر غزالی جو تھے وہ مجھے ان کے پیرالل لگتے تھے, کہ ان کی ہم جو ایک تھی, وہ افسوس کہ وہ استاد وہ بھی نہیں رہے, لیکن ان کے جو معیار تھا, جو مزاج تھا, وہ فکر, وہ انداز اور لوگوں میں مجھے نظر نہیں آتا. میں ان کو بہت مانتا ہوں, دل سے مانتا ہوں نثر غزالی صاحب. مجھے بھی مانتے تھے, میرے بڑے اچھے جاننے والوں میں جیسا. تو عبد المعید شمس صاحب دیکھ رہے ہیں علی گڑھ سے, اور آپ کو آداب کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں بہت عمدہ گفتگو. زینت رشید ہماری چھوٹی بہن کولکتہ چاندنی سے دیکھ رہی ہیں اور آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. شاگردوں پہ یاد آیا کہ ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر شاگرد کوئی ان کا ہم پلہ نہیں تھا یا نہیں ہے, یا اساتذہ, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اساتذہ ویسے نہیں رہے یا اصیل شاگردوں کا فقدان؟ افضل صاحب نے جس طریقے سے پرویز شاہدی صاحب سے رموز سیکھے, شاعری کے نکات سیکھے, اور جس طرح سے ان کو سمجھا, میرے خیال سے آج کل کے جو شاگرد ہیں ان کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے, وہ سیکھنے کا شوق نہیں ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جلدی سے شعر کہیں, غزل کہیں, مشاعرے میں جائے اور یہ کر لے. افضل صاحب کے پاس بہت لوگ آتے تھے. افضل صاحب نے اپنے بہت کم لوگوں کو اپنا شاگرد بنایا, اس میں ڈاکٹر عقیل احمد عقیل ہیں جن کی فکر واقعی, اور یہ بھی کہا کہ میں نے انہیں اتنا کچھ سکھا دیا کہ انہیں استاد کی ضرورت نہیں ہے, یہ اپنے بل پر شعر کہہ سکتے ہیں.
کوثر پروین صاحبہ ہیں، یہ سب ہیں، اور بہت سارے لوگ اکثر مشورے کے لیے آیا کرتے تھے. اطہر مرزا کر کے کہ اگلی میں اسکول میں انگلش کا ٹیچر ہے مرشد آباد کے، بہت اچھا کلام کہتے ہیں یہ لوگ. تو ان کا بھی یہ ہے کہ بہت کم کہتے ہیں اور نام و نمود سے بہت دور الگ تھلگ رہتے ہیں یہ لوگ بھی. حبیب مرشد خان صاحب، نئے سال کا پہلا پروگرام، مبارکباد. اسی طرح آگے بھی پروگرام ہوتا رہے گا، ایسی امید ہے. نیک خواہشات. میرے خیال میں حبیب مرشد خان بھائی دیکھ رہے ہیں، قبلہ میرے خیال سے پٹنہ سے لکھا نہیں انہوں نے. محی الدین احمد جہانگیر کہہ رہے ہیں استاد کے اردو قواعد پہ لکھی کتاب پر بھی کچھ تبصرہ ہونا چاہیے، ایک بڑی خدمت تھی. جی بتائیے صاحب. اچھا سوال ہے یہ. انہوں نے جو گرامر کی کتاب لکھی وہ 1968 میں شائع ہوئی وہ کتاب، اور صدیقیہ بک ڈپو نے اسے شائع کی. اور سمجھیے کہ وہی ایک کتاب تھی جو ہم سبوں کے لیے تھی. وہ کتاب ایسی تھی کہ وہ پہلی جماعت سے لے کے ایم اے کے طلبہ طالبات کے لیے وہ بالکل ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہے. بعد میں ادھر 10-15 برسوں میں 20 برسوں میں گرامر کی کتابیں آئی ہیں، لیکن ان کی وہ کتاب جو ہے صرف بنگال نہیں بلکہ بہار اور یو پی کے بھی بہت سارے اسکولوں کے نصاب میں شامل تھی. ویسی گرامر کی کتاب آج تک بنگال میں نہیں لکھی گئی، اور آج بھی وہ شائع ہو رہی، آج بھی بیشتر اسکولوں میں، اور اس سے استفادہ کر رہے ہیں لوگ. میرا بھی گلا بڑا خراب ہے آج، موسم یہاں گڑبڑ ہو رہا ہے. اور اچھا صاحب، نشستوں میں اعزاز افضل صاحب کو ہم نے 12 سنا نظام. ان کا ایک بڑا اسٹائل بھی سنانے کا بڑا اچھا تھا ویسا. ہاں بہت اچھا تھا. ان کی غزل میں اکثر نوٹ کر لیا کرتا تھا. والد صاحب بھی اشارہ کرتے تھے کہ لکھ لو. آئیے دوستوں کو موصوف کی غزل سناتے ہیں. مجھے یہ یاد نہیں کہ کب کی غزل ہے، مگر کچھ اشعار ہم نے لکھ رکھے ہیں اور سناتے ہیں کہ لہو نے کیا تیرے خنجر کو دل کشی دی ہے کہ ہم نے زخم بھی کھائے ہیں داد بھی دی ہے. لہو نے کیا تیرے خنجر کو دل کشی دی ہے کہ ہم نے زخم بھی کھائے ہیں داد بھی دی ہے. لباس چھین لیا ہے برہنگی نے مگر مذاق تو دیکھو کہ آنکھ بھی دی ہے. ہماری بات پہ کس کو یقین آئے گا، خزاں میں ہم نے بشارت بہار کی دی ہے. واہ واہ واہ. دھرا ہی کیا تھا تیرے شہر بے ضمیر کے پاس، میرے شعور نے خیرات آگہی دی ہے. چراغ ہوں میری کرنوں کا قرض ہے سب پر، بقدر ظرف نظر سب کو روشنی دی ہے. کیا بات، بہت اچھا. تو حضور یہ تو تھا ان کے کلام جو دوست باہر کے ہیں ان کے لیے. اور اظہر امام صاحب کہہ رہے وی آر پراؤڈ آف یو. نعیم بھائی بہت خوب. اعزاز افضل کے قطعات روزانہ آزاد ہند میں شائع ہوتے تھے. کچھ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ افضل صاحب کے قطعات کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ 1988 سے ہوا. جب آبشار کی اثر نو اشاعت ہوئی تو ان کو یہ ذمہ دیا گیا کہ آپ کو روزانہ حالات حاضرہ پر قطع لکھنا ہے. ہم لوگ اس وقت کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، تو میں تھا، سید علی احمد تھے جو دوردرشن میں کام کرتے ہیں، نظمی. یہ ہم لوگ کی ذمہ داری تھی کہ سر کالج میں اسٹاف روم میں قطع لکھتے، ہم لوگ کو بلواتے کہ یہ آبشار میں دے دیجیے گا. تو یہ برسوں تک ہم نے یہ کام کیا. اور اس کے بعد مطیع الرحمان رہتے ہیں وہی آبشار بلڈنگ جہاں سے آبشار شائع ہوتا تھا، وہاں پہ وہ برسوں تک یہ کام کرتے رہے. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ یہ 1992 6 دسمبر 1992 سے افضل صاحب نے آزاد ہند کے لیے قطع لکھنا شروع کیا. اور جب انہوں نے قطعات نگاری شروع کی تو اس سے ان کی غزلیہ شاعری بہت متاثر ہوئی. انہوں نے غزل کہانی کم کر دی، بہت ہی کم کر دی، اور سارا رجحان ان کا قطعات نگاری کی طرف ہو گیا. لیکن اس میں بھی انہوں نے ایک ایسا نیا اسلوب نکالا کہ ان کے ہم پلہ کوئی نظر نہیں آتا. لوگ انتظار کرتے تھے. اور یہ عالم تھا ان کا کہ اکثر ایسا ہوتا کہ جب وہ قطع لکھ کے بھیج رہے ہیں تو قطع کا جو موضوع ہے احمد سعید ملیح آبادی کے ادارے کا موضوع سیم ہو جاتا ہے، جبکہ کوئی آپس میں تبادلہ خیال بھی نہیں ہے. اور اکثر لوگ، منیر نیازی صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ لوگ جب آزاد ہند لیتے ہیں تو پہلی نظر ان کی اعزاز افضل کے قطع پر جاتی ہے، بعد میں پھر دیگر کالم وہ دیکھتے ہیں. تو ان سے یہ صحافتی قطعات نگاری کا جو آغاز ہوا، اس میں پورے آپ کو ہندوستان، پوری دنیا اور کلکتے کے تمام عصری واقعات سے آپ واقف اس میں ہو جاتے ہیں. وہ
نقصان تو ضرور ہوا ان کی غزل شاعری کا، لیکن اور ان کی ذمہ داری کا یہ عالم تھا کہ جب انہیں 22 دسمبر کو ان کو ہارٹ اٹیک، سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہوا، ہم لوگ سمجھ نہیں پائے. ان کا 5 بجے کا وقت مقرر تھا کہ آزاد ہند کے دفتر میں فون کر کے قطع لکھوانا. آزاد ہند والے بھی جانتے تھے کہ 5 بج رہے، اب فون آتا ہوگا افضل صاحب کا. تو انہوں نے پہلے فون کر کے قطع لکھوایا، اس کے بعد ڈاکٹر آیا، ڈاکٹر نے جب دیکھ کے یہ کہا کہ ان کو سائلنٹ ہارٹ اٹیک، تو پھر ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا. تو 22 دسمبر 2004 تک جو ہے یہ سلسلہ آزاد ہند میں قائم رہا. بہت اچھا، بہت اچھا. ان قطعات کا ترجمہ بھی ہوا بنگلہ میں. اس کتاب کے بارے میں جی بنگلہ میں یہ کتاب آئی، بنگلہ میں یہ کتاب آئی، جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے یہ عرض کیا. اور مشہور بنگلہ شاعر ڈاکٹر اجے گھوش جو پریزیڈنسی کالج میں شعبہ بنگلہ میں پروفیسر تھے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اور یہ کتاب منظر عام پر آئی. نام اس کا بھی بتا دیے دوستوں کو. مختل کی شاعری جن کا تھا قصائی خانر کوبو، بنگلہ میں اس کا ہوا قصائی خانر کوبو. صاحب مجھے یہ افتخار حاصل ہے کہ حضرت اعزاز افضل نے میری کتاب ہجرت کے تماشے کے لیے ایک قطعہ لکھا تھا. جی بالکل، جو آزاد ہند میں شائع ہوا تھا. آئیے دوستوں کو وہ قطعہ بھی سناتے ہیں. اس کا کریڈٹ میری قابلیت سے زیادہ میرے خیال میں ان کی محبت اور والد صاحب کی دوستی جو بھی کہہ لیں. 2005 میں میرے خیال میں کلکتے سے فراغ روحوی پرچہ نکالتے تھے. ترکش کا ایک جاوید دانش نمبر ہماری 25ویں ماشاء اللہ 50ویں سالگرہ پر انہوں نے نکالا تھا اور کہا تھا کہ یہ لک لائک 25. تو 50ویں سالگرہ پہ وہ نمبر نکلا تھا، بڑا ضخیم نمبر تھا. تو فراغ روحوی گئے افضل صاحب کے پاس اور انہوں نے کہا کہ صاحب آپ جاوید دانش کو جانتے ہیں، ان کے لیے ایک مضمون لکھ دیجیے. تو وہ ایسی کم بات کرتے تھے، ہاں. پھر انہوں نے کہا کہ میاں دانش صاحب جو آپ نے لگا رکھا ہے، اس جاوید کو میں بچپن سے جانتا ہوں، ہمارے سامنے ہاف پینٹ میں آیا کرتے تھے، ہمارے لیے چائے لاتے تھے. تو انہوں نے کہا تب تو پھر آپ کو لکھنا چاہیے ضرور. انہوں نے کہا کہ نہیں میں مضمون تو نہیں ٹال دیا انہوں نے کہ ہاں میں جانتا ہوں جاوید کو. مگر دوسرے دن صبح اخبار مشرق میں یہ قطعہ آیا which was shocking for me. میرے لیے دوستوں نے یہاں بھیجا مجھے کہ صاحب یہ قطعہ ہے آپ کے لیے چھپا ہے. پھر میں جب گیا تو ان سے ملنے گیا تو دوستوں وہ ہم نے اس کی تصویر بھی لگائی تھی اور وہ قطعہ کچھ جو ہے کہ صفحہ کرتاس پر ٹپکا ہے آنکھوں سے لہو، ہجرتوں کا ماجرا گلکاری خامہ نہیں، جبر کی تاریخ ہے جاوید دانش کی کتاب، یہ کسی شاعر کا جذباتی سفر نامہ نہیں. میرے خیال میں میری زندگی میں اتنا بڑا اعزاز اور کوئی نہیں ہے. یہ میرے لیے آسکر ہے کہ افضل صاحب نے مجھ پہ لکھا اور بہت دفعے یہ شائع ہو چکا ہے بہت سی کتابوں میں. تو برادر عزیز ڈاکٹر نعیم انیس، آپ ماشاءاللہ آج کل بہت ایکٹیو ہیں. مسلم انسٹیٹیوٹ کے اسسٹنٹ جنرل سیکریٹری بھی ہیں اور سیکریٹری نثار احمد صاحب کے ہمراہ ایک سے بڑھ کر ایک سیمینار ویب اور مذاکرے کروا رہے ہیں. 25 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں آپ. نیشنل اور انٹرنیشنل سیمینار میں بھی شرکت کر رہے ہیں. اتنا سب آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ ناشتہ کیا کرتے ہیں حضور؟ یہ سب کچھ تو آپ سے سیکھا ہے جاوید بھائی. ہم لوگوں نے تو ادب پڑھنا شروع کیا تو آپ چھائے ہوئے تھے اخبار مشرق میں آوارگی کے حوالے سے، اور اس بار ہم انتظار رہتا تھا کہ یہ اخبار آئے اور آپ کی قسط ہم لوگ پڑھیں. کوشش ہے کہ وہ بہت سارے دوستوں کی بلکہ نئے دوستوں کی نئے بچوں کی فرمائش ہے. وہ پچھلا جو سیمینار آپ نے کیا اس کے بعد بہت سے بچے ایسے ملے، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی آوارگی کی تعریف بہت سنی، پڑھا نہیں، تو اسے پھر سے چھپوائیے. کیونکہ لکھنؤ سے کتاب تو آئی ہے مگر وہ اتنی قیمتی ہے کہ عام اسٹوڈنٹ اسے نہیں خرید پا رہا ہے. مجھے یہ شکایت لوگوں نے کی کہ صاحب بہت قیمتی 600 یا 700 روپے کی کتاب ہے. تو اس کا سلسلہ کچھ کیا جائے گا، دیکھتے ہیں. تو یہ جناب احسان تابش بھائی کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی گفتگو چل رہی. ہمارے دوست پرویز ملک زادہ صاحب لکھنؤ سے دیکھ رہے ہیں اور رانا شیراز عالم اسلم صاحب کہہ رہے ہیں سر میں IT انجینئر ہوں اور میں تمام ویڈیوز آپ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کروں گا. ضرور کریں صاحب. مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ آپ اپنے استادوں کی طرح گوشہ نشین نہیں ہیں.
باہر جا کر کلکتے کا نام روشن کر رہے ہیں. ایسا کیوں کر ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ بھی بتائیں کہ آپ نے نصیحت یعنی آپ نے بزرگوں سے کچھ سیکھا یا خود؟ نہیں، ظاہر ان سے سیکھا تو اصل میں میرا یہ جو سرکل بنا نیشنل لیول پہ سمجھیے، تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ میں نے ہمارے آپ جانتے ہیں کہ کالج میں پروموشن کے لیے ریفریشر کورس ہوا کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے نیکسٹ پروموشن کے لیے 2 ریفریشر کورس کرنے، وہ 21 دن کا کورس ہوتا ہے. تو وہ کورس کرنے کے لیے میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں گیا، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ڈاکٹر ندی بھٹاچاریہ نے وہ فارم منگوا دیا تھا کہ آپ کو جانا ہے یہ کورس کرنے کے لیے. وہاں کیا ہوتا ہے، جامعہ میں پورا ہندوستان موجود رہتا ہے، ہندوستان کی تمام یونیورسٹی کے کالج کے اساتذہ. تو وہ جو سرکل بنتا ہے، تو میں 2002 میں وہاں جب گیا تو ہمارے وہ اس کا کورس کا موضوع تھا اردو فکشن، اور افتتاح کیا تھا اینی آپا نے، ان سے پڑھنے کا وہاں موقع ملا. اچھا، شہید حنفی صاحب تھے، بالکل فکشن کے دم بڑے نامور لوگ تھے. تو وہاں جو سرکل بنا مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے اساتذہ سے، تو وہ تعلق قائم رہا. اس طریقے سے انہیں یہاں بلانے کا سلسلہ ہوا، انہوں نے وہاں بلایا. تو میں نے جامعہ میں 3 ریفریشر کورس کیے. اس سے میرا حلقہ احباب بھی وسیع ہوا، اور یہ وہاں پر باہر کے بھی جو لوگ آئے انہوں نے دیکھا، اس کو سمجھا، تو یہ سلسلہ شروع ہوا. تو اس میں کہیں نہ کہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کہ اس ماحول کی پروفیسر خالد محمود صاحب کی محبت اور شفقت داخل ہے کہ وہ کورس کوآرڈینیٹر تھے، اور انہوں نے اتنا شاندار کورس کیا تھا. اس کورس میں اسلم جمشید پوری تھے، احمد محفوظ صاحب تھے، صدر شعبہ اردو جو ہے آپ کا پنجاب سے کئی لوگ تھے. تو آج وہ سارے لوگ جو ہیں وہ یونیورسٹی میں پروفیسر اور صدر شعبہ اردو کے عہدے پر فائز ہیں. وہ تمام وہ کورس کے جتنے لوگ تھے، انور پاشا صاحب تھے جے این یو والے، یہ سارے لوگ تھے. سارے دوست ہیں. بہت اچھا وقت گزرا وہاں، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ایک نئی جگہ تھی، یعنی جامعہ ملیہ اسلامیہ کا میں اسٹوڈنٹ نہیں رہا، لیکن وہ ان 3 کورس سے میں نے بہت کچھ سیکھا وہاں کے اساتذہ سے، اور ان کی محبت، ان کی دعاؤں کی توفیل یہ سفر جاری ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. نہیں، یہ تو آپ نیشنل لیول کی بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ تو انٹرنیشنل ہو گئے. آپ پچھلے دنوں بنگلہ دیش ہو کر آئے ہیں، کیونکہ ایک امپورٹنٹ سیمینار تھا، وہاں بھی گئے تھے آپ، اور بھی جگہ جائیں گے انشاءاللہ. میری دعائیں آپ کے ساتھ. تو لوگ جو ہیں وہ قسمت کا رونا روتے رہتے ہیں، چاہے ادب ہو یا کاروبار، جیسا ایوارڈ ہو یا کتاب کی چھپائی. تو آپ مانتے ہیں قسمت کو؟ دیکھیے، آدمی کو محنت کرنی چاہیے. سب چیز قسمت پہ ہم چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے. کیونکہ میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میرا تقرر ایک ایسے کالج میں ہوا جہاں جو اساتذہ تھے وہ سب لکھنے پڑھنے والے، سب نیشنل انٹرنیشنل لیول پر کام کرنے والے لوگ. ڈاکٹر ندنی بھٹاچاریہ، روما بھٹاچاریہ، شروانی گپتو، یہ لوگ آئے دن باہر جا رہے ہیں، بلا رہے ہیں. تو ان سے سیکھنے کا موقع ملا. یہ تحریک دیتے تھے، غصہ ہوتے تھے، لکھتے کیوں نہیں ہو، باہر کیوں نہیں جاتے ہو، باہر نکلو، باہر پیپر بھیجو. اور یہ اتفاق ہے کہ یہاں کلکتے میں میرے مضامین نہیں چھپتے تھے یہاں کے رسالوں میں، اور باہر کے رسالے میرے مضامین چھاپتے تھے. یہ شروع سے یہ رہا. تو کبھی بھی مغربی بنگال اردو اکیڈمی کے پرچے رویدہ میں 12 بھیجا، لیکن کبھی شائع نہیں ہوا، لیکن باہر سب طرف چھپتا رہا. تو یہ لوگ غصہ ہوتے تھے کہ تم یہاں پر کیوں ڈیپینڈ کر کے رہتے، تم باہر بھیجو، تم باہر جاؤ. تو کہیں پہ بھی سیمینار ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو یہ لوگ خبر دیتے تھے فلاں جگہ ہو رہا ہے. خاص طور پہ شروانی گپتو اور نندنی بھٹاچاریہ یہ لوگ بہت تحریک دیا کرتے تھے. تو میری خوش نصیبی کے ایک ایسے کالج سے میں وابستہ ہوا جو ظاہر ہے کہ میری پہچان بھی ہے. آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ خود کو آپ کامیاب سمجھتے ہیں؟ یہ تو دوسرے بتائیں گے. یہ ہے کہ ہاں، میں نے جو خواب بچپن میں دیکھا تھا کہ ٹیچر بننا ہے، پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے. آپ کو ایک واقعہ میں یہاں دلچسپ یہ بتاؤں کہ جب ایم اے کا امتحان میں نے پاس کر لیا اور فرسٹ کلاس فرسٹ ہوا تھا، اس کے بعد گھر والوں کا یہ اصرار رہا کہ بھائی خاندانی کام بھی تو کچھ سیکھے، نوکری تو ملے گی نہیں، کیا ہوگا. میرے کزن کہتے تھے آپ کی جوانی تو دھکے کھاتے ہوئے بس میں گزر جائے گی. جتنے بھی رشتے کے بھائی تھے 17 سال 18 سال 19 سال سب کی شادی، اور میں ایم اے کر کے. تو ابا نے مجھے کیننگ اسٹریٹ میں جو بورا مسجد ہے اس کے برابر میں کاسمیٹکس کی دکان تھی، میری ذمہ داری تھی صبح 8:30 بجے جاؤ، دکان کھولو اور وہاں 11 بجے تک رہو. 2-3 دن تو صبر کیا، پھر عجیب سی کیفیت ہونے لگی کہ میں نے ایم اے کیا، ٹاپ کیا، میں آگے پی ایچ ڈی کرتا ہوں، میں یہ یہاں پر میں یہ لالی لپسٹک بیچوں گا. تو میں نے اس کا ذریعہ ہی نکالا کہ میں نے ساری مہنگی چیزیں سستے میں بیچنی شروع کر دی. اور 4-5 دن میں یہ آ رہا ہوں، ابا نے کہا بھائی معاف کرو، تم جاؤ اپنے میر غالب کے ساتھ، تمہاری یہاں ضرورت نہیں ہے. تو بس میرا یہ ٹارگیٹ تھا کہ مجھے بننا ہے، مجھے پڑھانا ہے، مجھے ٹیچنگ فیلڈ میں آنا ہے. تو اس طرح سے میں وہاں سے نکل کے یہاں آیا. پھر زندگی سے کوئی گلا، اینی ریگریٹس؟
نہیں ایسا کچھ گلا تو نہیں، بس ایک یہ ہے کہ آج جہاں پہ بھی میں ہوں جو ہوں، یقیناً میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں، ان کی محبت ہے، ورنہ ایک سے ایک قابل لوگ دنیا میں لوگ پوچھتے نہیں ہیں میں کیا اور میری حیثیت کیا. اور بس یہ کہ اللہ نے جو دیا بہت ہے، اس کا احسان ہے. دوستوں مجھے اچھے دوست ملے، اچھے اساتذہ ملے، اچھے بہن بھائی ملے، جنہوں نے یعنی ہر وقت میری مدد کی، مجھے سہارا دیا، کبھی ٹوٹنے یا بکھرنے نہیں دیا. کیونکہ خاندان میں میری شادی بہت دیر سے ہوئی، سب بہن بھائیوں کی ہو چکی تھی، مستقبل تھا نوکری ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اسکول میں تھا، اسکول میں پڑھایا. تو یہ ہے کہ اس وقت سب کا مورل سپورٹ دوستوں کا بھی بہت رہا. معزز کالج کا بہت بڑا دخل ہے میری زندگی میں، کہ وہاں اچھے دوست ملے، شمشاد، توقیر، نظمی، تنویر افضل. ان لوگوں نے مجھے یعنی سہارا دیا، سنبھالا اور حوصلہ دیا، ہمیشہ کبھی ہمت نہیں ہارنے دی. یہ تمام ساتھی میرے آج بھی میرے ساتھ ہیں، اور مجھے اب قسمت سے کوئی شکوہ نہیں. یہ کہ آج اتنی یہ ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر ابا کی خوشی دیکھنے کے لائق ہوا کرتی تھی. آج یہ سب جو ایوارڈ مل رہے ہیں، یہ جو تو یہ ہے کہ اگر ابا رہتے تو یقیناً مجھ سے زیادہ خوشی ان کو ہوتی. بھائی زبیر شاداب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب علی ان کی کامیابی کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے چاہنے والے بے شمار لوگ. چلیے سر، بیوٹیفل. زبیر صاحب بھی جی. اور کوثر مظہری بھائی جی دلی سے دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جناب کے السلام علیکم بھائی، دیر سے آیا، کوئی بات نہیں قبلہ، آپ آئے، دیر لگی آنے میں تم کو، شکر ہے، لیکن آئے تو. تو جناب اپنے ماحول، زندگی اور پروفیشن سے خوش ہیں آپ؟ جی بہت بہت اطمینان ہے، اللہ کا کرم ہے. ٹھیک. تو جگر ڈاکٹر نعیم انیس بھائی، آپ کا عمیق دل سے شکریہ. آپ نے نہ صرف اپنا قیمتی آج کی دعوتوں والا دن، آج 1 جنوری ہے، بڑی دعوتیں ہوتی ہیں کلکتہ میں، وہ وقت میرے لیے آپ نے نکالا، اور بلکہ ہماری جانکاری میں مزید اضافہ کیا. اگر کوئی اہم بات رہ گئی ہے تو بلا تکلف بتا سکتے ہیں، مگر مجھے ایک بات یاد آئی کہ پھر اس کے بعد وہ اہم بات یہ کہا، کیونکہ وقت تو ہو چکا مگر دل نہیں چاہ رہا کہ آپ کو چھوڑا جائے، کہ میں باہر تھا، یعنی میں ٹورانٹو میں تھا کہ خبر آئی کہ صاحب موصوف اعزاز افضل صاحب کا انتقال ہو گیا. بڑا پریشان ہوا میں، گھر والوں سے پوچھا سمجھ سے، یہ میرے خیال میں لیٹ 80s کی بات ہے یا ارلی 90s. تو پھر پتہ چلا کہ نہیں، یہ کسی چاہنے والے نے غلط خبر اڑائی ہے. مگر ان کے حوالے سے ایک اور خبر پرانی ہے، جب فساد ہوا تھا، وہ کیا ہے وہ بتائیے. جی یہ واقعہ ہے 1947 کا، تقسیم وطن کے بعد کا جو ماحول تھا، بہت افراتفری والا ماحول تھا، اور کلکتے میں بھی بعض علاقوں میں فسادات ہو رہے تھے. تو افضل صاحب اپنے دوست کے ساتھ نکلے تھے، گھر نہیں لوٹے، اور وہاں یہ تھا کہ باہر سڑکوں پہ جو بھی ہیں سب کو ختم کر دیا گیا، کوئی نہیں بچا ہے. تو جب یہ فساد انہوں نے دیکھا کہ ہنگامہ ہو رہا ہے، تو یہ دونوں دوست وہاں سے دوڑے، اور ایک دوست جو ہے وہ درخت پر چڑھ گیا، اور یہ سامنے قبرستان تھا، قبرستان میں قبر تھی کھلی ہوئی، وہ قبر کے اندر چلے گئے افضل صاحب. سامنے والی عمارت سے ایک بنگالی دیکھ رہے تھے. بعد میں وہ فسادی جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا، تو اس نے بتایا یہاں کوئی نہیں، لیکن جو دوست ان کا ساتھ تھا ان کے، وہ درخت پہ تھا، اس کو انہوں نے مار دیا. افضل صاحب تقریباً 3-4 دن اس قبر میں رہے، اور یہاں ٹالی گنج میں یہ ہو گیا کہ افضل ختم ہو گئے، اور یہاں تک کہ قل وغیرہ بھی پڑھا گیا، سب کچھ ہوا. یہ اس کے بعد جب یہ وہاں سے نکلے، کسی طرح گھر پہنچے، تو لوگوں نے دیکھا. یہ واقعہ 1947 کے بعد کا ہے. ان کی عمر 13 سال کی مشکل سے رہی ہوگی، یا 12-13 سال کی اس وقت کا. سب جاتے جاتے گلشن مشرت صاحبہ لکھنؤ سے دیکھ رہی ہیں، آپ کو سلام کہہ رہی ہیں، اور آپ دونوں کو سال نو کی مبارکباد بھی. اور آپ کے فیئرس لین سے محمد فیروز صاحب دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ ہم لوگوں سے جونیئر ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں ہمارے، تو وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. تو ہاں، یہ پھر بتائیے کہ صاحب کوئی اہم بات جو رہ گئی ہے وہ بتائیے. ایسی تو کوئی اور دوسری دیگر اہم بات کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ افضل صاحب نے اپنے انداز سے زندگی گزاری، اور یہ تھا کہ ان کے ہاں وہ شاگردوں سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آیا کرتے، یہ سبھی جانتے ہیں. اور
کلکتے سے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ سے باہر وہ گئے نہیں, اور آخر دم تک وہ پرویز شاہدی کی عقیدت جو ہے وہ اس کا بیان کیا کرتے تھے, کس طریقے سے وہ ان کو چاہتے ہیں, اور وہ کہتے تھے ہمارا استاد کیا تھا تم لوگ کیا جانو, کیسے تھے وہ. جب وہ شعبہ اردو میں بیٹھتے تھے تو پورا جو ہے وہ کلکتہ یونیورسٹی کا وہ اسٹاف روم ان کے دم سے اس میں رونق تھی. تو یہ ہے, اور جو ایک اہم واقعہ جو میں نے بتایا یہ دوسری ایک احمد بات یہ ہے سعید کہ ملی ہم آبادی لوگ صاحب, اردو کا. جی احمد سعید ملی آبادی کو بھی ان سے بڑی جی, احمد سعید ملیح آبادی صاحب بے انتہا بڑی مانتے تھے, عقیدت. اور خاص سے جب افضل صاحب کا انتقال ہوا تو وہ ملیح آباد میں تھے, کلکتے میں نہیں تھے. ہم. اور وہ اس لیے بھی مانتے تھے کہ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں زبان سے کہ ہم اردو کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. افضل صاحب جب پبلک سروس کمیشن کے ممبر ہوئے تو انہوں نے وہاں پر یہ معاملہ اٹھایا کہ بھئی پبلک سروس کمیشن کا اشتہار اردو اخبارات کو کیوں نہیں دیا جاتا ہے. تو افضل صاحب کے ممبر بننے کے بعد اردو اخبارات میں پبلک سروس کمیشن کے اشتہارات شائع ہونے شروع ہوئے. تو وہ جہاں جہاں جس لیول پہ تھے وہ اپنے طور پہ پوری یہ کوشش کرتے تھے کہ اردو کے فروغ کا کام ہو. اور سعید صاحب ان کی نثر کے بڑے قدردان تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر یہ نثر پر توجہ دیں تو ایسی شگفتہ نثر کلکتے میں لکھنے والے نہیں ہے, اگر اسی پر دھیان دیں تو یہ بہت ایک اہم اثاثہ ہوگا بنگال کے اردو ادب کا. اس کے ساتھ ہی صاحب یہ بھی بتائیں کہ افضل شناسی کے لیے تازہ دم قلمکاروں کو کیا پیغام ہے ان کے لیے, وہ کیا کریں کہ اعزاز افضل بنے؟ دیکھیے, افضل شناسی کے لیے تو ان کا کلام پڑھنا بہت ضروری ہے. شخص تو یہاں ہے نہیں, ان کی تحریریں ہیں, انہیں پڑھ کے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں کہ شعر کیسے کہا جاتا ہے. ان کی جو نثری کتاب ہے خد و خال, اس میں انہوں نے جو مضامین لکھے ہیں جو ایک طرح سے خاکے کی صورت میں بھی ہیں, ان کو پڑھیے تو وہ جو لکھا ہے جو کتنی دلکش نثر ہے کہ انہیں پڑھ کے ہم اپنی زبان درست کر سکتے ہیں, اپنا انداز درست کر سکتے ہیں, ہمارا اسلوب ٹھیک ہو سکتا ہے. معاف کیجیے گا, بہت گلا خراب چل رہا ہے لیکن نہیں زیادہ اب پروگرام اختتام کو پہنچ چکا. تو منظر جمیل بھائی کہہ رہے ہیں افضل صاحب واز اے سیلیبریٹڈ پوئٹ آف بنگال, وی آر پراؤڈ آف ہم. بالکل جی صاحب, وی آر ریئلی پراؤڈ آف ہم. تو دوستوں آپ سب کا بھی فردن شکریہ کہ ہر شنبہ کی شب, فرائیڈیز آپ ہماری سیٹرڈیز آپ ہماری آوارگی کو وقار بخشتے ہیں, ساتھ ہی اپنی دوستی کا بھرم رکھتے ہیں. آج کا یہ اسپیشل ایپیسوڈ تھا, اس لیے اسے سیٹرڈے کے بجائے سنڈے کو ہم لوگوں نے کیا, کیونکہ آج افضل صاحب کی برسی ہے. اور ریگولرلی اگلے ہفتے سے پھر یہ سیٹرڈیز کو ہی ہوا کرے گا جیسے ہوتا آیا ہے. اپنے عزیزوں دوستوں کو بھی آوارگی پہ راغب کیا کریں, اور ساتھ ہی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ہنر سے بھی آگاہ کیا کریں. اور کیونکہ دل سے دل کو راہ اور چراغ سے چراغ تا دیر روشن رہا کرتا ہے. اگلے ہفتے جنوری 7 2023 ہمارے مایہ ناز مہمان ہوں گے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈی پروفیسر انیس اشفاق صاحب. ضرور شریک ہوں. انیس بھائی آپ کے بھی دوستوں میں ہیں, آپ جانتے ہیں, اور انیس اشفاق ہمارے بہت قدیمی دوستوں میں ہیں, میں بڑی قدر کرتا ہوں ان کی. اور چلتے چلتے حضرت مشتاق صدف, اچھا مشتاق آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. مشتاق بھائی دیر سے آئے ہیں آج, اور سلام کہہ رہے ہیں. تاجکستان سے مشتاق بھائی دوشنبہ سے دیکھ رہے ہیں, اور مشتاق صدف بھائی بھی ہر ہفتے تقریباً ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں. تو ٹھیک ہے حضرات, ایک بار پھر سب دوستوں کو, سبوں کو, دوستوں عزیزوں رشتہ داروں کو نیا سال پھر سے مبارک ہو. اللہ کرے یہ نیا سال امن اور سلامتی اور محبت اور صحت کا سال. اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. تو سب 1 منٹ کے لیے ذرا اسے میں نوازش دوستوں خوش باش.